अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैरियत व आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और सुनते वक्त ही लाइक का जो अंगूठा है उस पर टच कर दीजिए ताकि वो ब्लैक हो जाए। और अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप दूसरे वाले पर भी टच कर सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब अब तक के नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब करिए, और जिन लोगों ने कर दिया है तो वो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से या फिर अपने आसपास के लोगों से भी कहिए कि वो सुने और सब्सक्राइब करें, और मुझे तोहफ़े भेजते रहें ऐसे ही। बहुत अच्छे हैं आपके तोहफ़े सब्सक्राइब वाले। तो चलिए आ जाते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। कहानी एक औरत के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी राह से भटक गई थी, और उसने ऐसे इंसान पर भरोसा कर लिया था जो उसका कुछ नहीं था, और उस कुछ नहीं ने उसको वहाँ पहुँचा दिया जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन था। तो हम कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि हम अपनों पर भरोसा नहीं करते हैं और गैरों पर भरोसा कर लेते हैं, और वो भरोसा करना हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। और कुछ लोग, वही दौलत वाली बात आती है कि जब दौलत होती है पास में तो उन लोगों को ज़मीन पर पैर नहीं टिकते। उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो भी करें वो सब सही है और वो सब छुप जाएगा, छुपेगा नहीं तो किसी और की तरफ मुड़ जाएगा। लेकिन जब हमारा रब है, देख रहा है, तो वो सही फ़ैसला करता है, क्योंकि वो किसी को भी एक ज़र्रे के बराबर भी जो उसने अमल किया होगा उससे कम या उससे ज़्यादा वो नहीं देगा। चाहे उसने नेकी की हो तो भी उसको उतना ही मिलेगा जितना उसने किया है, और चाहे कोई बदी की हो तो भी उसको उतना ही मिलेगा जितना उसने किया होगा। तो आ जाते हैं हमारी कहानी की तरफ। कहानी का नाम है इंसाफ तलब। हमारे मलिक सफदर हयात साहब की ही कहानी है। तो शुरू करते हैं। एक ठंडी ठार सुबह मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक हंगामा मेरा मुंतज़िर था। मौजा झोंक ज़ामिन से चंद अफराद मुझसे मिलने आए थे। मैंने उन्हें फ़ौरन अपने कमरे में बुला लिया। वो माह फरवरी के इख्तितामी अय्याम थे, मगर इस साल मौसम सरमा के तेवर खासे खौफनाक दिखाई देते थे। अभी तक फ़िज़ा धुंध की लपेट में थी। सुबह के इब्तिदाई हिस्से में हत्ता के दोपहर तक सूरज की सूरत दिखाई नहीं देती थी। मुझे इसीलिए सख्त हैरत का एहसास हुआ था कि इतनी सुबह वो लोग मुझसे मिलने क्यों चले आए थे। एक बात तो तय थी कि वो खैरियत की कोई ख़बर तो साथ नहीं लाए होंगे। थोड़ी देर के बाद कांस्टेबल ने मज़कूरा अफराद को मेरे सामने हाजिर कर दिया। वो कुल 3 अफराद थे और तीनों ही के चेहरों पर गहरी परेशानी नज़र आती थी। मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा, फिर सवालिया नज़र से बारी बारी उनकी सूरतों का जायज़ा लेने के बाद इस्तिफसार किया, हाँ भाई क्या मामला है। मामला बड़ा ही ख़तरनाक है जी, उनमें से एक ने गहरी संजीदगी से बताया। इसीलिए सुबह ही सुबह हम झोंक ज़मीन से चलकर आपके पास पहुँचे हैं। ख़तरनाक की तो तुम तीनों के चेहरों से ही झलक रही है, मैंने गंभीर लहजे में कहा। अब ज़रा जल्दी से बताओ इस ख़तरनाक मामले की तफसील क्या है। अल्लाह दत्ता ने नहर में से एक लाश पकड़ी है। वो अपने एक साथी की जानिब इशारा करते हुए अजीब से लहजे में बोला। लाश पकड़ी है कि अल्फाज उसने ऐसे अदा किए थे जैसे कोई मछली पकड़ने का जिक्र कर रहा हो। मैं उस शख्स की तरफ मुतवज्जा हो गया जिधर इशारा करके उसने लाश पकड़ने की बात की थी। तो अल्लाह दत्ता हो तुम? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। जी हाँ, उसने मिस्कीन सी सूरत बनाकर जवाब दिया। अल्लाह दत्ता, तुमने लाश पकड़ने का काम कब से शुरू कर दिया? मैंने उससे पूछा। इससे पहले कि अल्लाह दत्ता कोई जवाब देता, पहले वाला शख्स बोल उठा, थानेदार साहब, अल्लाह दत्ता हमारे गांव का मशहूर मछेरा है। ये रोज़ाना सुबह नहर पर मछलियां पकड़ने जाता है, मगर आज सुबह मछलियों के अलावा एक इंसानी लाश भी उसके जाल में फंस गई। एक खूबसूरत और पुरकशिश औरत की लाश। ये एक सनसनीखेज़ इंकशाफ था। मैंने इससे ज़्यादा बोलने वाले शख्स से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक़ भी झोंक ज़मीन से है? जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए बताया।
میرا نام وحید ہے، میں چودھری فرمان علی کا خاص بندہ ہوں اور انہی کے حکم پر اس واقعے کی اطلاع دینے آپ کے پاس آیا ہوں۔ پھر اس نے اللہ دتہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تیسرے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ رزاق ہے، یہ بھی جھوک زمین ہی میں رہتا ہے۔ جب اللہ دتہ نے عورت کی لاش دیکھ کر زور زور سے چلانا شروع کیا تو قریبی کھیت سے سب سے پہلے رزاق ہی دوڑتے ہوئے نہر کے کنارے پہنچا تھا۔ ان تینوں میں سے فی الحال مچھیرا اللہ دتہ مجھے سب سے زیادہ اہم نظر آیا اور میں نے اسی کو اپنے تیز و تند سوالات کی باڑ پر رکھ لیا۔ ہاں اللہ دتہ، اس عورت کی لاش کب اور کتنے بجے تمہارے جال میں پھنسی؟ تھانے دار صاحب، وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا، کب اور کتنے بجے کے بارے میں تو میں بتا نہیں سکتا۔ میں آج صبح جب نہر پر پہنچا تو وہ لاش پہلے سے جال میں لگی ہوئی تھی۔ جال میں لگی ہوئی تھی؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر پوچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنا جال پہلے سے ہی نہر میں ڈال رکھا تھا؟ جی سرکار، اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ آپ جانتے ہیں کہ سردی کے موسم میں نہروں اور دریاؤں میں پانی بہت کم رہ جاتا ہے۔ یہی حال ہماری نہر کا بھی ہے۔ نہر کے درمیانی حصے میں پانی بہہ رہا ہے۔ میں نہر کے پل کے قریب رات کو ہی جال ڈال کر گھر چلا جاتا ہوں اور صبح آ کر سمیٹتا ہوں تو اللہ میری روزی روٹی کا بندوبست کر دیتا ہے۔ میں مچھلیوں کو فروخت کر کے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے ضروریات زندگی کی دوسری چیزیں خرید لیتا ہوں۔ مگر آج صبح، اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک جھرجھری سی لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں نے جب اپنا جال کھینچا تو اس میں مچھلیوں کے علاوہ ایک حسین عورت کی لاش بھی پھنسی ہوئی تھی۔ لاش کو دیکھ کر تو میرے ہاتھوں کے سارے طوطے اڑ گئے اور میں نے بے ساختہ لاش لاش چلانا شروع کر دیا۔ میری پکار پر سب سے پہلے رزاق نہر کے قریب پہنچا، پھر تھوڑی ہی دیر میں وہاں درجن بھر افراد جمع ہو گئے۔ میں نے لوگوں کے کہنے پر جال کو کھینچ کر اس عورت کی لاش کو نہر کے کنارے تک پہنچا دیا اور اس وقت بھی جال میں وہ لپٹی ہوئی ادھر ہی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ دتہ خاموش ہوا تو میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی چودھری فرمان علی کا خاص بندہ وحید بول اٹھا، تھانے دار صاحب، جلدی ہی اس واقعے کی خبر پورے جھوک زمین میں پھیل گئی۔ جب چودھری صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا تاکہ آپ جھوک زمین آ کر موقع کی ضروری کارروائی کر سکیں۔ میں نے گمبھیر لہجے میں دریافت کیا، آپ لوگ جھوک زمین سے کیسے یہاں پہنچے ہو؟ تانگے پر جناب، وحید نے جواب دیا، ہمارا تانگا باہر تھانے کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تینوں باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، میں تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ تینوں اٹھے اور یکے بعد دیگرے میرے کمرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد میں نے کانسٹیبل وسیم سیٹھی کو اپنے کمرے میں بلایا اور فی الفور تھانوں سے جھوک زمین جانے کی تیاری کا حکم دیا۔ وسیم ایک سمجھدار اور چاق و چوبند پولیس اہلکار تھا۔ وہ اکثر معاملات کی تفتیش میں میرے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کیس کی روادات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے تھانے اور گرد نواح کے گاؤں دیہات کی جغرافیائی کیفیت کو مختصر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ دوران سماعت آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ میرا تھانہ عثمان آباد نامی ایک قصبے کی حدود میں سڑک کے کنارے واقع تھا۔ عثمان آباد کے اختتام پر وہ نہر بہتی تھی جس میں سے کسی خوبصورت عورت کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ یوں سمجھے کہ عثمان آباد نامی وہ قصبہ نہر اور سڑک کے درمیان آباد تھا۔ اس طرح احمد نگر، جھوک زمین اور جمال کوٹ بھی اسی نہر اور سڑک کے بیچ میں واقع تھے۔ مذکورہ نہر مشرق سے مغرب کی سمت رواں دواں تھی، جس کی دوسری جانب یعنی شمالی سمت کھیتوں کا وسیع و عریض سلسلہ تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ گویا متذکرہ بالا گاؤں دیہات نہر کے جنوب میں واقع تھے، جس کے بعد وہ سڑک تھی جس کے کنارے پر میرا تھانہ تھا۔ یہ تمام گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے۔ عثمان آباد سے مشرق میں 2 میل کے فاصلے پر احمد نگر تھا، جبکہ مغرب میں 3 میل کے فاصلے پر جھوک زمین، 5 میل کے فاصلے پر جمال کوٹ واقع تھا، یعنی جھوک زمین اور جمال کوٹ میں 2 میل کا فاصلہ تھا۔ اسی طرح احمد نگر سے جمال کوٹ کی دوری ناپنا مقصود ہو تو وہ 7 میل بنتی تھی۔ جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو دھند چھٹنا شروع ہو گئی تھی۔ کانسٹیبل سیٹھی بھی میرے ساتھ ہی ساتھ تھا۔ اس وقت لگ بھگ دن کے 11 بجے ہوں گے۔
हम लोग तांगे से उतरे और अल्लाह दत्ता मछेरी की रहनुमाई में नहर के अंदर उतर गए। नहर के दोनों किनारे खुश्क थे और पानी गोया नहर के पेट में रवां दवा था, ताहम उसके बहाव में अच्छी खासी तेज़ी पाई जाती थी। अल्लाह दत्ता मुझे उस मुकाम पर ले आया जहां उसके जाल में एक औरत की लाश लिपटी पड़ी थी। जाए वक़वा पर कमो बेश दर्जन भर अफराद जमा थे। मैंने सबको पीछे हटाया और वक़वा से दूर रहने का हुक्म दिया। फिर मैं मज़कूरा लाश के मुआयने में मसरूफ़ हो गया। मेरे हुक्म पर सबसे पहले उस औरत की लाश को जाल से निकालकर नहर के किनारे एक चादर पर डाल दिया गया। वो दिलकश नुकुश की मालिक एक खूबसूरत औरत थी। उम्र 30 के आसपास रही होगी। पस्ता कामत और जिस्म भरा भरा, रंगत गंदुमी, मगर उस वक्त वो बदनसीब ज़िंदगी की रानाई से बहुत दूर मौत की आगोश में सर रखे दायमी नींद सो रही थी। मुतवफ़ी के बदन पर कोई ख़ास नौइयत का गर्म कपड़ा नज़र नहीं आ रहा था, जैसा कि मौसम की मुनासिबत से होना चाहिए था। उसने फ़लालेन की फूलदार कमीज़ ज़ेबतन कर रखी थी, जिसमें फूलों का रंग सुर्ख था। शलवार भी सुर्ख रंग के कॉटन की थी। दिलचस्प बात यह कि उसके पाँव नंगे थे। या तो उसके पाँव में कोई जूता था ही नहीं, या फिर नहर में बहने के दौरान उसके पाँव से जूता निकल गया था। इसी तरह इसका दुपट्टा भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैं उकड़ू बैठकर लाश का तफसीली मुआयना करने लगा। जल्द ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस बदनसीब का गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया है। मुतवफ़ी बल्कि मकतूला की गर्दन पर मुझे ऐसे आसार मिले थे जिनसे ज़ाहिर होता था कि दो मजबूत हाथों ने काफ़ी देर तक उस गर्दन को अपनी उंगलियों के शिकंजे में जकड़ रखा होगा और सांस की आमद व रफ्त मुनक़ता होने के बाद उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल हो गया था। मकतूला के बाजुओं के जायज़े से पता चला कि उसने ज़िंदगी और मौत की कशमकश के दौरान हत्तल इम्कान मुज़ाहमत भी की थी, जिसके नतीजे में उसकी चूड़ियाँ टूटने से कलाइयाँ ज़ख्मी हो गई थी। लाश के मुआयने से फारिग होने के बाद मैंने मौके पर मौजूद लोगों से मुतअद्दिद सवाल किए, लेकिन कहीं से भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। इनमें से कोई भी इस मुर्दा औरत को नहीं जानता था, बल्कि उनका मुत्तफ़िक़ा फ़तवा यही था कि वो औरत झोंक ज़मीन की रहने वाली नहीं थी। गोया उसकी शनाख्त का मामला एक मुअम्मा बनकर रह गया था। मैंने एक और चादर मंगवा कर लाश के ऊपर डलवा दी और मछेरे अल्लाह दत्ता से पूछगछ करने लगा, लेकिन उससे कोई नई बात मालूम न हो सकी। जो वो जानता था वो पहले ही मुझे बता चुका था। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में कोई मुश्किल पेश ना आई कि अल्लाह दत्ता दरोगोई से काम नहीं ले रहा है। जोग ज़मीन और जमालकोट के दरमियान नहर पर एक पुल बना हुआ था, जो झोंक ज़मीन के बहुत करीब था। इसी पुल के नीचे अल्लाह दत्ता ने अपना जाल नहर के पानी में डाल रखा था। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मज़कूरा नहर का बहाव मशरिक़ से मगरिब की सिमत में था और हालात व वाक़यात के मुताबिक उस नामालूम औरत की लाश इसी नहर के पानी में बहकर अल्लाह दत्ता के जाल तक पहुंची थी। लिहाजा इस बात के इम्कानात सिफर थे कि वो बदनसीब औरत जमालकोट से बहकर जोग ज़मीन पहुंची होगी। जोग ज़मीन की मशरिकी सिमत 3 मील के फासले पर उस्मानाबाद वाक़ था, जहां मेरा थाना भी था। उस्मानाबाद के मशरिक़ में 2 मील की दूरी पर अहमदनगर नामी गांव था। इम्कान इस बात का था कि वो औरत या तो उस्मानाबाद से ताल्लुक़ रखती थी या फिर अहमदनगर से। मैं उस इलाके का थानेदार ज़रूर था, मगर जाहिर है इस गांव देहात में बसने वाले हर एक शख्स का सूरत आशना नहीं था। खुसूसन औरतों के हवाले से तो ये और भी नामुमकिन था। सच्ची बात यह है कि मैंने उस नामालूम औरत को इससे पहले कभी और कहीं नहीं देखा था। जाए वक़वा की ज़रूरी कार्रवाई और वहाँ मौजूद लोगों के बयानात से मैं इसी नतीजे पर पहुँचा कि मकतूला झोंक ज़मीन की रहने वाली नहीं थी, और ये कि उनमें से कोई भी उसकी मौत के हवाले से कुछ नहीं जानता था। मैं जिस तांगे पर सवार होकर थाने से जाए वक़वा तक पहुंचा था, उस औरत की लाश को उसी तांगे के अगले हिस्से में सीट के सामने पांव रखने वाली जगह पर रखवा दिया और खुद टांगे के ऊपरी हिस्से में सवार होने का इरादा कर ही रहा था कि पता चला चौधरी फरमान अली घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंच गया है। मुझे मजबूरन थोड़ी देर के लिए वहां रुकना पड़ा। चौधरी फरमान अली एक अधेड़ उम्र का और उम्दा शख्सियत का मालिक था।
اس کا باپ چودھری قربان علی اور دادا چودھری زامین علی بڑی رعبدار اور جاہ و جلال والے چودھری گزرے تھے۔ جھونک زامین چودھری فرمان علی کے دادا کے نام پر تھا۔ چودھری فرمان علی اپنے 2 حواریوں کے ہمراہ وقوع پر پہنچا ہوا تھا اور گھوڑے سے اترنے کے بعد سیدھا میری طرف آیا۔ ہمارے درمیان گرم جوشی سے مصافحہ ہوا، اس کے بعد رسمی الیک سلیک ہوئی۔ پھر وہ اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب، میں صبح بھی یہاں ایک چکر لگا کر گیا ہوں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ نہر میں سے کسی عورت کی لاش برآمد ہوئی ہے تو میں پہلی فرصت میں یہاں پہنچ گیا تھا اور میں نے ہی توحید کو اس واقعے کی اطلاع دینے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ جی ہاں، آپ کے بندے نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، چودھری صاحب، یہ تو طے ہو گیا کہ یہ بد نصیب عورت آپ کے گاؤں سے تعلق نہیں رکھتی، آپ اس کے بارے میں اور اس کی ناگہانی موت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ چند لمحات سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، ملک صاحب، یہ بات درست ہے کہ یہ عورت جھونک زامین کی رہنے والی نہیں ہے اور یہاں کا کوئی بندہ اسے جانتا بھی نہیں ہے۔ یہ بھیانک حقیقت ہے کہ یہ نہر کے پانی سے بہتے ہوئے اللہ دتہ کے جال تک پہنچی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیچھے کے کسی گاؤں سے تعلق رکھتی ہے، جیسے کہ عثمان آباد یا احمد نگر، یا اس سے بھی پیچھے واقع کسی اور گاؤں سے۔ اگر آپ نہر کے بہاؤ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی تفتیش کو آگے بڑھائیں گے تو بہت جلد کسی حتمی نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ اور جہاں تک اس کی موت کا تعلق ہے، لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میرے خیال میں اس عورت نے اپنے گھریلو حالات سے تنگ آ کر نہر میں کود کر خودکشی کی ہے۔ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کروں گا چودھری صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے خاصے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے تھانے دار صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ ملک صاحب، میں آپ کی بات بالکل بھی نہیں سمجھ سکا۔ چودھری صاحب، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، یہ خودکشی والا معاملہ نہیں ہے۔ پھر؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس عورت کو قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا ہے۔ آپ اتنی بڑی بات کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ اس کی حیرت اور الجھن تشویش میں بدل گئی۔ اس بنا پر کہ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میں نے بڑی توجہ سے اس بدقسمت عورت کی گردن کا معائنہ کیا ہے، وہاں پر گلا گھونٹنے کے بڑے واضح نشانات موجود ہیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ رہی صحیح کسر نکال دے گی۔ اوہ، اس نے ایک گہری تشویش بھری سانس خارج کی اور بولا، میں نے صبح اتنی باریک بینی سے لاش کا جائزہ نہیں لیا تھا۔ آپ ادھر آئیں۔ میں نے اسے اشارہ کیا اور تانگے کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ اگلے 2-3 منٹ میں نے چادر اٹھا کر چودھری فرمان علی کو نامعلوم لاش کی گردن کا دیدار کرایا۔ وہ بڑی گہری نظر سے گردن کا معائنہ کرنے کے بعد تشویش بھرے انداز میں بولا، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے ملک صاحب، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بدقسمت کو کس ظالم نے گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارا ہوگا؟ اس ظالم کی تلاش کا سوال تو بعد میں پیدا ہوگا چودھری صاحب، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ میرے نزدیک سب سے پہلا کام تو مقتولہ کی شناخت کا ہے۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کون ہے، اس کے قاتل تک رسائی ممکن نہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ جھونک زامین سے مشرق کی سمت پائے جانے والے گاؤں، یعنی جدھر سے یہ نہر بہتی ہوئی آ رہی ہے، انہیں چیک کریں تو اس عورت سے متعلق کچھ پتہ چلے، یہی کہ یہ رہتی کہاں، اس کا پتہ ٹھکانہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا سراغ مل ہی جائے۔ میں یہی کرنے جا رہا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اگر اس سلسلے میں کہیں میری مدد یا تعاون کی ضرورت پیش آئے تو ضرور بتائیں، وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ آپ کے کام آ کر مجھے خوشی ہوگی۔ ضرور، کیوں نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ اگر واقعی مجھے ایسی ضرورت محسوس ہوئی تو میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا۔ الوداعی کلمات کے تبادلے کے بعد میں کانسٹیبل وسیم سیٹھی کے ساتھ تانگے میں عقبی حصے کے میں سوار ہو گیا اور ہمارا تانگا جھونک زامین سے عثمان آباد کی جانب روانہ ہو گیا۔ جھونک زامین گاؤں کے اندر سے گزر کر سڑک کی جانب آتے ہوئے جگہ جگہ لوگوں کی ٹولیاں کھڑی دکھائی دیں۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ان کی نظریں ہمارے تانگے پر لگی ہوئی تھی۔ نہر سے ملنے والی نامعلوم بدقسمت عورت کی لاش
की खबर पूरे झोंक ज़मीन में फैल चुकी थी। लिहाजा इस अम्र के कवी इम्कानात थे कि वो लोग उसी औरत के बारे में बातें कर रहे होंगे। जब हमारे तांगे ने मौजा झोंक ज़मीन को खैराबाद कहा, उस वक्त धुंध मुकम्मल तौर पर छट चुकी थी और नर्म धीमी धीमी धूप चारों तरफ फैली हुई दिखाई देती थी। करमदीन, मैंने तांगे के कोचवान को मुखातिब करते हुए कहा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जब से हमारा तांगा जाए वक़वा से रवाना हुआ था, मैंने एक बात ख़ास तौर पर महसूस की थी कि कोचवान कुछ बेचैन और बेकरार दिखाई देने लगा था, जबकि इस तरफ आते वक्त उसकी ये कैफियत नहीं थी। कुछ नहीं जनाब, वो कतराने वाले अंदाज में बोला, बस बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है थानेदार साहब। कोचवान तांगे के बास पर बैठा हुआ था। जब तांगा सवारियों से खचाखच भरा हुआ हो तो कोचवान बास पर ही बैठा करता है, मगर इस वक्त हमारे साथ ऐसी सूरत हाल नहीं थी। मैं और सेठी तांगे के उकबी नशिस्त पर बैठे हुए थे। अगली सीट बिल्कुल खाली थी। करमदीन अगर चाहता तो बड़े आराम से फैल कर उस सीट पर बैठ सकता था। वो बार बार गर्दन मोड़कर सरासीमा नज़र से अगली नशिस्त और उसके सामने मौजूद खाली जगह को देख तो रहा था, मगर बास से उठकर सीट पर बैठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं उसके इस एहतराज़ या खौफ को बड़ी अच्छी तरह समझ रहा था। उसी तनाजुर में मैंने उससे कहा, करमदीन, इंसान को अपने जैसे ज़िंदा इंसानों से डरने और मोहतात रहने की ज़रूरत होती है, लाशों या मुर्दा इंसानों से नहीं। जो हो गया सो हो गया। सरकार, मैं डर तो नहीं रहा। वो अपनी आवाज़ में मसनूई मजबूती भरते हुए बोला, आपको मुगालता हुआ है। मुझे मुगालता नहीं हुआ है करमदीन। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं काफ़ी देर से तुम्हारा जायज़ा ले रहा हूँ। तुम इस खूबसूरत लाश की वजह से खासे सहमे हुए हो, जैसे ये अभी उठकर तुम्हें चिमट जाएगी। जनाब, वो थूक निगलते हुए बोला, आप रूहों और बदरूहों के वजूद से इनकार तो नहीं कर सकते ना? हाँ, बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता मैंने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा। कोई नेक रूह या बदरूह, उसे किसी न किसी जिस्म की बहरहाल ज़रूरत होती है। लिहाजा जिस शख्स के अंदर नेक रूह मौजूद हो वो नेक, और जिसके वजूद में कोई बदरूह समा जाए वो बदकार होता है। जनाब, मैं रूहों की दूसरी किस्म की बात कर रहा हूँ। वो गोया मेरी मालूमात में इजाफ़ा करते हुए बोला। दूसरी किस्म? मैंने इस्तेजाबिया नज़र से उसे देखा। करमदीन, तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो? जनाब, मैं उन रूहों का जिक्र कर रहा हूँ जो किसी इंसान की मौत के बाद आज़ाद हो जाती है और दूसरे लोगों को तंग करती हैं। वो इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में बोला, आपने उन आमिलों और कामिलों को नहीं देखा जो मखसूस अमल से रूहों से राब्ता करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर किसी रूह को हाजिर भी कर लेते हैं। ऐसे आमिल व कामिल ढोंगी हैं, दुकानदार हैं। मैंने कड़वे लहजे में कहा। थानेदार साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? वो तांगा बानी जारी रखते हुए सरसराती हुई आवाज़ में बोला, मैंने खुद एक शाह साहब को हाजिरात का अमल करते देखा है। ये सब तुम्हारी नज़र का धोखा है, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। उस शाहजी ने तुम्हारे कमज़ोर अकायद से खिलवाड़ किया होगा और कुछ नहीं। करमदीन ने बेयकीनी से मुझे देखा, मगर बोला कुछ नहीं। मैं समझ गया था कि उसका जहन मेरी बात से ना तो मुत्तफिक था और ना ही मुतमईन। असल में जो अकायद नस्ल दर नस्ल हमारे ख़ानदानों और माशरे में चले आ रहे होते हैं, उसके ख़िलाफ़ कोई बात सुनना और उस पर यकीन करना हमारे जहन को कबूल नहीं होता। अभी उस्मानाबाद पहुंचने में कुछ देर बाकी थी, लिहाजा मैंने मुनासिब समझा कि इस हवाले से उसका जहन साफ़ करने की कोशिश करूं। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मेरा अंदाज इस्तिफसारिया था। करमदीन, तुम मुसलमान हो ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो जल्दी से बोला, मैं मुसलमान हूँ थानेदार साहब। आप मुझसे इस किस्म के सवालात क्यों कर रहे हैं? इसलिए करमदीन के, मैंने वजाहत करते हुए कहा, तुम आमिलों कामिलों को अल्लाह ताला से ज़्यादा ताकतवर समझते हो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वो जल्दी से अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोला, जनाब, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। अल्लाह से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं और कोई उसकी जैसा ताकतवर हो भी नहीं सकता। वो कादिर मुतलक है। हाँ, वो कादिर मुतलक है और उसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। मैंने उससे कहा, इस बात को तुम मानते हो ना? जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। इस बात पर तो मेरा बड़ा पक्का यकीन और ईमान है जनाब। तो फिर तुम्हें ये बात भी मानना होगी कि तमाम रूहों को भी उसी कादिर मुतलक के हुक्म का ताबे रहना पड़ता है। वो अपने खालिक की मंशा के बगैर एक इंच इधर से उधर हरकत नहीं कर सकती।
जी हाँ, वो जल्दी से बोला। मैंने कहा, अल्लाह ताला इस कायनात में पाई जाने वाली हर जिंदा, मुर्दा, जानदार, बेजान शय का खालिक और मालिक है। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अरवाह के लिए अल्लाह ताला ने 3 मुकामात मुकर्रर कर रखे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रोज़े क़यामत तक पैदा होने वाले हर जानदार की रूहों को इस कादिर मुतलक ने पैदा करके आलम अरवाह में जमा कर रखा है। जब किसी इंसान को पैदा करना मकसूद होता है तो वो रब करीम एक रूह को उसके वजूद में दाखिल कर देता है। इंसानी जिस्म या किसी भी जानदार शय का जिस्म रूह का दूसरा ठिकाना होता है, और जब कोई इंसान इंतकाल कर जाता है तो उसकी रूह आलम बरज़ख में चली जाती है। आलम अरवाह, इंसानी वजूद और आलम बरज़ख, अरवाह के यही 3 ठिकाने हैं जहाँ वो हुक्म रब्बी से रह सकती है। वो अपनी मर्ज़ी या किसी आमिल कामिल की मर्ज़ी से कहीं आ जा नहीं सकती। तो क्या वो क्या होता है? वो झरझराती हुई आवाज़ में बोला। मैंने खुद अपनी आंखों से एक बार हाजिरात का अमल देखा था। फ़रेब नज़र, निगाह का धोखा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। ऐसे आमिलों कामिलों के पास बाज़ ऐसे शुबदे होते हैं कि जिनकी मदद से वो सादा लो और मासूम अफराद को बआसानी बेवकूफ़ बना लेते हैं, और इस अमल में उनके करीबी साथी यानी मुजावर, मुतवल्ली वग़ैरह भी उनके माविन और मददगार होते हैं। अलबत्ता उन दुकानदार आमिलों कामिलों के अलावा अल्लाह के चंद नेक बंदे भी इस दुनिया में मौजूद है। मैंने कहा, ये वली हजरात अपने माबूदों के हुक्म से और अपनी रूहानी क़ुव्वतों को बरोए कार लाकर हाजतमंदों की मदद करते रहते हैं। उन काबिल एहतराम लोगों का अपने पास आने वाले ज़रूरतमंदों से कोई मतलब या कोई लालच नहीं होता। वो जो कुछ भी करते हैं महज दुखी इंसानियत की भलाई के लिए करते हैं। आपकी बातों ने मेरे दिल और दिमाग पर बहुत असर किया है जनाब, वो बड़े अकीदतमंदाना अंदाज में बोला। मैं कैसे यकीन कर लूँ करमदीन कि मेरी बातों ने वाकई तुम्हें मुतासिर किया है? मैंने टटोलती हुई नज़र से उसकी तरफ देखा। जी? वो चौंका। आपको कैसे यकीन आएगा जी? तुम यकीन दिलाओगे तो यकीन आ जाएगा, मैंने ज़ूमाइनी अंदाज में कहा। उसकी उलझन सिवा हो गई। मगर कैसे? ऐसे, मैंने अगली सीट को थपथपाते हुए गहरी संजीदगी से कहा। यहाँ बैठ कर दिखाओ तो मैं मान लूँगा कि वाकई मेरी बातों ने तुम्हारे दिलो दिमाग में घर कर लिया है। एक लम्हे के लिए वो गहरे तजब्सुब में दिखाई दिया, फिर एक इनकलाबी फ़ैसले के तहत वो बड़े अज़म के साथ तांगे के बांस पर से उठा और अगली सीट पर विराजमान हो गया। मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, शाबाश करमदीन, मुझे यकीन आ गया कि तुम्हारे अंदर से रूहों का डर निकल गया है। तुम चाहे कितनी देर भी इस नामालूम बदनसीब औरत के साथ गुजार लो, तुम्हारा एक बाल भी बेकार नहीं होगा। वो मुतमईन और निडर नज़र आने लगा। अब कांस्टेबल सेठी भी इस गुफ्तगू में शरीक हो गया था। वसीम सेठी का ताल्लुक़ मौज़ा उस्मानाबाद ही से था, और जाए वक़ुआ पर मैंने नामालूम मकतूला औरत के बारे में उससे भी पूछा था। सेठी के मुताबिक वो औरत उस्मानाबाद की रहने वाली नहीं थी। यही सवाल मैंने कोचवान से भी किया, मगर कदरे मुख्तलिफ अंदाज में। करमदीन, इस लाश की वजह से अब तुम्हें खौफ तो महसूस नहीं हो रहा है? नहीं जी, वो खासे मजबूत लहजे में बोला। बिल्कुल नहीं, मुझे तो यूँ लग रहा है जैसे ये सवारी का सामान हो। शाबाश, मैंने सताइशी लहजे में कहा। किसी भी इंसान की लाश सामान की एक गठरी के मानिंद ही होती है, जिसे मैयत की सूरत ढोकर कब्र तक पहुंचाया और फिर मट्टी में दबा दिया जाता है। जी, आप ठीक कह रहे हैं, वो आम से लहजे में बोला। तुम भी तो उस्मानाबाद ही के रहने वाले हो न करमदीन? जी सरकार, वो करारी आवाज़ में बोला। 3 पीढ़ियों से मेरा ख़ानदान इधर ही आबाद है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा। क्या ये बदनसीब औरत भी उस्मानाबाद की ही वसनीक है? नहीं थानेदार साहब, वो बड़े वसूख से बोला। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस औरत का ताल्लुक़ हमारे उस्मानाबाद से नहीं है। तुम तो हर जगह की सवारियाँ उठाते हो, मैंने कहा। कभी ये औरत तुम्हारे तांगे में बैठी हो? उसने बड़े एतमाद के साथ नफ़ी में गर्दन हिला दी। थाने पहुंचकर मैंने सबसे पहले नामालूम मकतूला औरत की लाश की शनाख्त के लिए अमली कोशिश शुरू कर दी। मैंने एक पुलिस एहलकार को भेजकर गांव के चंद मोतबर अफराद को थाने बुला लिया। ये तमाम वो लोग थे जो सालहा साल से उस्मानाबाद के बासी थे
اور وہاں کے بچے بچے کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے۔ اگر مقتولہ عورت کا تعلق اسی گاؤں سے ہوتا تو وہ یقیناً اس کی شناخت کر لیتے۔ ویسے تو وسیم سیٹھی اور کوچوان کرم دین کے بیانات سے پوری طرح میں مطمئن ہو چکا تھا، لیکن فرض اور قانون کے تقاضے نبھانا بھی بہت ضروری تھے۔ آئندہ 1 گھنٹے کے اندر یہ مرحلہ بھی گزر گیا، جس کا نتیجہ میری توقع کے عین مطابق برآمد ہوا تھا، یعنی اس بد نصیب عورت کا عثمان آباد سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس کی شناخت پیریڈ سے مجھے ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ تو طے ہو گیا تھا کہ وہ عورت عثمان آباد کی رہنے والی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی فرید احمد نامی ایک شخص نے بڑا سنسنی خیز انکشاف بھی کیا تھا، جو میری تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے پیٹرول کے ذخیرے سے کم نہیں تھا۔ فرید احمد کی عمر 20 اور 25 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ عثمان آباد ہی کا باسی تھا۔ جب اس نے مقتولہ کی لاش کا جائزہ لیا تو چونک اٹھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں شناسائی کی چمک پیدا ہوئی۔ میں چونکہ ان لمحات میں فرید کے تاثرات کو بغور دیکھ رہا تھا، لہٰذا میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، کیا ہوا فرید؟ تم اس طرح کیوں چونکے ہو؟ کیا تم اس عورت کو جانتے ہو؟ میرے پیدے پہ سوالات کے جوابات میں اس نے کہا، جی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے اس عورت کو کہیں دیکھا ہے۔ کہاں؟ کیا عثمان آباد میں؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں، عثمان آباد سے باہر۔ باہر کہاں؟ مجھے یاد آ گیا۔ وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا، یہ احمد نگر کی رہنے والی ہے۔ احمد نگر عثمان آباد کے مشرق کی سمت میں 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا، اور نہر بھی اسی طرف سے آ رہی تھی، یعنی نہر کے پانی کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی جانب تھا۔ یہ ممکن نظر آتا تھا کہ وہ احمد نگر سے پانی کے ساتھ بہہ کر جھونک زمین پہنچی ہو اور پھر اللہ داتا مچھیرے کی جال میں پھنس گئی ہو۔ فرید، میں نے شناخت کرنے والے نوجوان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ اس عورت کا تعلق احمد نگر سے ہی ہے؟ کیا تم نے اسے وہاں دیکھا تھا؟ جی ہاں، مجھے پکا یقین ہے، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے اسے احمد نگر ہی میں دیکھا ہے۔ پھر تو تم اس کے نام اور پتے سے بھی واقف ہوں گے؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ احمد نگر میں کس گھر میں رہتی تھی۔ اس کے نام کے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، البتہ یہ پتہ ہے کہ یہ عورت آپا سغرا کے پڑوس میں رہتی ہے۔ میرا مطلب ہے رہتی تھی۔ آپا سغرا؟ میں نے سوالیہ نظر سے فرید کو دیکھا، یہ کون ہے؟ آپا سغرا میری بڑی بہن ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس کی شادی ادھر احمد نگر میں ہوئی ہے اور وہ ادھر احمد نگر میں ہی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میں کبھی کبھی آپا سغرا سے ملنے چلا جاتا ہوں۔ تو تم نے اس بدنصیب عورت کو اپنی سغرا آپا کے پڑوس میں دیکھا تھا؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا، اور تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی رہتی تھی؟ جی بالکل، وہ قطعیت سے بولا۔ اس کا گھر والا لکڑی کا کام کرتا ہے، شاید اس کا نام یعقوب ترخان ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، فرید تم ابھی اور اسی وقت ایک اہلکار کے ساتھ احمد نگر روانہ ہو جاؤ اور فوراً سے پیشتر یعقوب ترخان کو لے کر واپس آ جاؤ۔ جو حکم جناب، وہ فرما برداری سے بولا۔ اگلے 15 منٹ میں نے کانسٹیبل آصف علی کو فرید احمد کی سنگت میں ایک تانگے پر سوار کرا کر احمد نگر کی جانب روانہ کر دیا اور خود اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں حوالدار رستم خان بھی میرے پاس آ گیا اور ہمارے درمیان اسی نامعلوم مقتولہ عورت کے حوالے سے گفتگو ہونے لگی۔ میرے نزدیک مقتول کی شناخت ایک بہت بڑی کامیابی ہے ملک صاحب، رستم خان نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو رستم خان، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، مگر میں سمجھتا ہوں یہ شناخت ابھی ادھوری ہے۔ ادھوری شناخت؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب، جب فرید احمد نے تصدیق کی ہے کہ یہ عورت اس کی سغرا آپا کی پڑوسن ہے تو پھر کسی شک و شبے کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ شک و شبے کی گنجائش تو ہر جگہ موجود رہتی ہے رستم خان، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ آنکھ بڑی عجیب شے ہے، یہ اکثر دھوکہ بھی کھا جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے فرید جس عورت کا ذکر کر رہا ہے اس کی شکل اس مقتولہ عورت سے ملتی جلتی ہو، یہ ناممکن تو نہیں ہے۔ فرید کو مغالطہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، جب تک یعقوب ترخان یہاں آ کر اس بات کی تصدیق نہ کر دے کہ یہ عورت اس کی بیوی ہے، میں یقین نہیں کر سکتا۔
یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس کی اصل شناخت تو اس کا گھر والا ہی کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کے بعد یعقوب ترخان یہاں آپ کے سامنے ہوگا۔ ادھر حوالدار رستم خان کی بات ختم ہوئی، ادھر کانسٹیبل آصف علی میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے 15-20 منٹ پہلے آصف کو فرید کی معیت میں احمد نگر روانہ کیا تھا۔ غیر متوقع طور پر اتنی جلدی اس کی واپسی نے مجھے چونکا دیا، اور میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، تم احمد نگر نہیں گئے؟ جناب، احمد نگر پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ میری الجھن سوا ہو گئی۔ کیوں نوبت نہیں آئی؟ میں نے قدرے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ کیا راستے میں سیلاب آیا ہوا ہے؟ نہیں ملک صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ آپ نے جس کام سے احمد نگر بھیجا تھا وہ تھانے سے نکلتے ہی ہو گیا، اس لیے میں فوراً واپس آ گیا ہوں۔ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے کانسٹیبل کو دیکھا اور چپتے ہوئے لہجے میں کہا، آصف علی، میں نے تو تمہیں احمد نگر اس مقصد سے روانہ کیا تھا کہ تم یعقوب ترخان کو اپنے ساتھ لے کر آؤ گے۔ جی ہاں۔ اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ میں یعقوب ترخان کو لے کر ہی آیا ہوں، وہ باہر برآمدے میں بیٹھا ہے۔ لیکن صرف 15-20 منٹ میں تم احمد نگر جا کر واپس کیسے آ سکتے ہو؟ میری حیرت ابھی رفع نہیں ہوئی تھی۔ جناب، وہ دراصل یعقوب ترخان ہمیں راستے میں ہی مل گیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ہم نے تھانے سے نکل کر بمشکل 100 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ سامنے سے ایک ٹانگا آتا دکھائی دیا۔ قریب پہنچنے پر فرید احمد نے مجھے بتایا کہ اس ٹانگے میں یعقوب ترخان سوار ہے۔ میں نے مذکورہ ٹانگے کو رکوا کر یعقوب ترخان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی عائشہ کہیں گم ہو گئی ہے اور وہ اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے تھانے جا رہا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے جناب۔ میں نے ایک اطمینان بخش گہری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، یعقوب ترخان کو اس نامعلوم مقتولہ کی لاش دکھاؤ، میں بھی ابھی آ رہا ہوں۔ وہ سیلیوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری تقریب میں حوالدار رستم خان نے بھی کرسی چھوڑ دی اور بولا، ملک صاحب، اب یہ بدنصیب عورت نامعلوم تو نہیں رہی، یہ یعقوب ترخان کی گمشدہ بیوی عائشہ ہے جناب۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، میں نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن کسی حتمی نتیجے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں یعقوب ترخان کی تصدیق یا تردید کا انتظار کرنا ہوگا۔ تم آؤ میرے ساتھ۔ ہم دونوں وہاں پہنچے جہاں مذکورہ مقتولہ عورت کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ کانسٹیبل آصف نے ہم سے پہلے یعقوب ترخان کو وہاں پہنچا دیا تھا۔ فرید احمد بھی ادھر ہی موجود تھا۔ یعقوب ترخان نے مقتولہ عورت کا چہرہ دیکھتے ہی اعلان کر دیا کہ وہ اس کی بیوی عائشہ کی لاش تھی۔ بیوی کو مردہ حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ گلوگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں تو صبح سے اسے ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا ہوں۔ لاش کی حتمی شناخت کے بعد میرا کام خاصا آسان ہو گیا تھا۔ میں یعقوب ترخان کو اپنے کمرے میں لے کر آ گیا۔ میں نے اسے تفصیلی نشست کروانا چاہتا تھا تاکہ اس کی بیوی کی موت کا معمہ حل ہو سکے۔ میں نے یعقوب ترخان کو ایک کرسی پر بٹھایا اور تسلی آمیز انداز میں کہا، یعقوب، اپنے آپ کو سنبھالو، میں 10 منٹ بعد تم سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں دروازے کی طرف مڑا تو اس نے بھرائی آواز میں پوچھا، تھانے دار صاحب، یہ آپ کو ملی کہاں سے اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تمہاری بیوی کی لاش کے سلسلے میں مجھے کچھ ضروری کارروائی کرنا ہے، میں نے کہا۔ میں لاش کو اسپتال بھجوانے کے بعد تمہارے پاس آتا ہوں۔ آپ عائشہ کی لاش کو اسپتال کیوں بھجوا رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا اضطراب تھا۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، اسپتال میں تمہاری بیوی کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ پوسٹ مارٹم یعنی چیڑ پھاڑ؟ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی اشد ضرورت ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بیوی کی طبعی موت نہیں ہوئی ہے، اس کی موت کا سبب جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ آئندہ 10 منٹ میں میں نے کانسٹیبل وسیم سیٹھی کی نگرانی میں یعقوب ترخان کی بیوی عائشہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی اسپتال بھجوا دیا اور ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ یعقوب ترخان کی عمر 40 سے متجاوز نظر آتی تھی۔ وہ متناسب بدن کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ سر کے بال آدھے سے زیادہ اڑ چکے تھے اور چندیاں صاف نظر دکھائی دیتی تھی۔
اس کے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں بھی غائب تھیں۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ مذکورہ انگلیاں بے احتیاطی کے باعث آرے میں کٹ گئی تھی۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں یعقوب ترخان کو اس کی بیوی کی لاش کی دریافت کے بارے میں بتا دیا۔ وہ بڑی توجہ سے میری بات سنتا رہا اور اس کے چہرے کے تاثرات میں بڑی نمایاں تبدیلی بھی آتی رہی۔ جب میں خاموش ہوا تو اس نے مردہ سی آواز میں کہا، آپ کا مطلب ہے عائشہ کو قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا ہے؟ بالکل میرا یہی مطلب ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اسی امر کی تصدیق کرے گی۔ لیکن عائشہ کو کون قتل کر سکتا ہے؟ وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ یہ تو تم مجھے بتاؤ گے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم عائشہ کے شوہر ہو، تم سے زیادہ یہ بات کون جان سکتا ہے؟ جناب، میں عائشہ کی موت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، وہ بے بسی سے گردن کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے بولا۔ وہ رات کو ٹھیک ٹھاک سوئی تھی، صبح دیکھا تو وہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ بس میں اسی وقت سے عائشہ کی تلاش میں لگ گیا۔ میں نے پورے احمد نگر کو چھان مارا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ تھک ہار کر میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے تھانے آ رہا تھا تو یہاں آ کر پتہ چلا اس کی آواز رند گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ یعقوب، اس بات میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ تمہاری بیوی کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ اس کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور زخمی کلائیاں اس بات کا کھلا ثبوت ہیں کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے خاصی جد و جہد کی ہوگی، لیکن قاتل نے اس کا بس نہیں چلنے دیا اور اس وقت تک عائشہ کی گردن کو اپنے ہاتھوں کی مضبوط انگلیوں میں جکڑے رکھا جب تک اس کی زندگی کا چراغ گل نہیں ہو گیا۔ اسے موت کی نیند سلانے کے بعد ہی قاتل نے اس کی لاش کو نہر میں پھینکا ہوگا، جہاں سے وہ پانی کے ساتھ بہتے ہوئے جھونک زمین پہنچ گئی۔ میں نے ذرا دیر کو توقف کر کے ایک آسودہ سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر جھونک زمین کے مچھیرے اللہ دتہ نے نہر میں جال نہ ڈالا رکھا ہوتا تو عائشہ کی لاش پانی کے ساتھ ساتھ بہتے ہوئے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھانے دار صاحب، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولا۔ عائشہ کا کوئی دشمن بھی نہیں، پھر کون اسے قتل کر کے نہر میں پھینک سکتا ہے؟ جب ایسے حالات میں کوئی عورت قتل ہو جاتی ہے تو پہلا شک اس کے شوہر پر جاتا ہے، میں نے یعقوب ترخان کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ لہٰذا تم سچ سچ بتا دو کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میرے سنگین استفسار نے اسے گڑ گڑانے پر مجبور کر دیا۔ تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، میں عائشہ کی موت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ تم دونوں کے بیچ ازدواجی زندگی کیسی چل رہی تھی؟ ٹھیک تھی جناب، اس نے جواب دیا، جیسے دوسرے میاں بیوی کی ہوتی ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں طویل عرصے سے کام کرتے ہوئے بھانت بھانت کے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا رہتا تھا، جن میں زیادہ تر جرائم پیشہ افراد کی ہوتی تھی۔ میں ان لوگوں کی مخصوص نفسیات اور چہرے کے اتار چڑھاؤ سے بخوبی آگاہ تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں پہلی نگاہ میں ہی اندازہ لگا لیتا تھا کہ سامنے کس مزاج کا مجرم کھڑا ہے۔ یعقوب ترخان کے حوالے سے میری ابتدائی رائے یہی تھی کہ وہ اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار نہیں ہے اور اس نے عائشہ کو قتل نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ بھی طے ہے کہ 1-2% مجرم بڑے عیار اور کھوچل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں قائم کیے گئے اندازے بعد میں غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یعقوب ترخان کو بھی مختلف زاویوں سے گھسنا ضروری تھا، جیسا کہ وہ لکڑی کو رندے سے چھیل کر ہموار کرتا تھا۔ میاں بیوی کی زندگی چاہے کتنی بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہو، لیکن ان کے بیچ گاہے بگاہے تو تکار اور لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ میں نے اسے تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا، کیا تم دونوں بھی آپس میں دنگا فساد کرتے تھے؟ کوئی بڑا دنگا فساد تو نہیں تھانے دار صاحب، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ ہاں، کبھی کبھی منہ ماری ہو جاتی تھی۔ عموماً یہ منہ ماری کس بات پر ہوا کرتی تھی؟ یعقوب ترخان نے جواب دیا، ہمارے درمیان جب بھی لڑائی ہوتی تھی تو وہ یوسف ہی کا کوئی معاملہ ہوتا تھا۔ یوسف کون؟ میں نے پوچھا۔ یوسف میرا بیٹا ہے جی، اس نے بتایا، 8 سال کا ہوگا، مگر نہ تو اس کو پڑھنے میں کا شوق ہے، نہ ہی اس کا پڑھنے میں دل لگتا ہے، اور نہ ہی کام میں میرا ہاتھ بٹانے سے اسے کوئی دلچسپی ہے۔ میں سمجھاتا ہوں ماں کے لاڑ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، بس جی، اسی بات پر عائشہ سے میری نوک جھونک ہو جاتی تھی۔ اکثر باپوں کی زبان سے یہ شکایت سنی جاتی ہے کہ ماؤں نے بیجا لاڑ پیار سے بچوں کو بگاڑ دیا ہے۔ اس موضوع پر اگر ماؤں سے بات کی جائے تو ادھر بھی باپوں کے خلاف ہی شکوہ شکایت کا ایک دفتر کھل جاتا ہے۔ یعقوب ترخان کی اس بات سے مجھے تو اتفاق تھا
کہ 8 سالہ یوسف کو اپنی تعلیم کی جانب توجہ دینا چاہیے تھی، مگر اس کی یہ خواہش جائز نہیں تھی کہ معصوم یوسف کو اس کے کام میں بھرپور ہاتھ بٹانا چاہیے۔ بہرحال اس وقت معاملہ تعلیم اور کام سے زیادہ اہم یوسف کی ماں عائشہ کی ناگہانی موت کا تھا، لہٰذا میں یعقوب ترخان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کیا گزشتہ رات بھی عائشہ سے تمہاری نوک جھوک ہوئی تھی؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ یوسف کے علاوہ تمہارے اور کتنے بچے ہیں؟ کوئی نہیں جناب، اس نے جواب دیا، ہماری بس یہی ایک اولاد ہے۔ تم نے بتایا ہے کہ پچھلی رات عائشہ ٹھیک ٹھاک اپنے بستر پر سوئی تھی۔ میں نے سوالات کے سلسلوں کو دراز کرتے ہوئے کہا، اور اس سے پہلے تمہارا اس سے کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، کیا رات میں کسی وقت تمہاری آنکھ کھلی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، میں دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس نے بتایا۔ رات کا کھانے کے بعد ایسی گہری نیند سویا کہ آج صبح ہی میری آنکھ کھلی تھی، اور جب آنکھ کھلی تو عائشہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ جی ہاں سرکار۔ عائشہ کو بستر سے غائب پا کر تمہارے ذہن میں پہلا خیال کیا آیا تھا؟ میں یہی سمجھا تھا کہ وہ اٹھ گئی ہوگی اور گھر کے اندر ہی کہیں موجود ہوگی، اس نے جواب دیا۔ لیکن جب وہ مجھے گھر کے کسی حصے میں دکھائی نہیں دی تو مجھے تشویش ہوئی، اور میں نے اسے گھر سے باہر گاؤں میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا، کیا تم نے گھر کے بیرونی دروازے کو چیک کیا تھا؟ کیا مطلب ہے جی؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے گھر کا بیرونی دروازہ بند تھا یا کھلا ہوا؟ دروازہ کھلا ہوا تھا جناب، اس نے بتایا۔ یعنی کہ اس کے دونوں پٹ تو بند تھے مگر کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی۔ کیا رات کو تم نے یاد سے بیرونی دروازے کی کنڈی لگائی تھی؟ جی ہاں، یہ کام سونے سے پہلے میں یاد سے کرتا ہوں۔ رات کو سونے سے قبل تم نے بیرونی دروازے کی کنڈی لگائی تھی، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور صبح جب تم بیدار ہوئے تو دروازے کی کنڈی گری ہوئی تھی اور تمہاری بیوی گھر میں موجود نہیں تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اپنی بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ رفع حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلی ہو۔ کنڈی کھلا ہوا پایا جانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عائشہ اپنی مرضی سے کنڈی کھول کر گھر سے باہر نکلی ہوگی۔ میرا دھیان بھی سب سے پہلے اسی طرف گیا تھا، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے چند منٹ اور اس کی واپسی کا انتظار کیا، لیکن جب وہ واپس نہیں لوٹی تو میں پریشان ہو گیا اور اس کی تلاش میں سب سے پہلے کھیتوں ہی کا رخ کیا تھا، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں نے مختلف لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا، مگر کسی نے عائشہ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس صورتحال نے میرا دماغ پاگل کر دیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں، عائشہ کو کہاں تلاش کروں۔ جب ہر طرف سے مایوسی کا منہ دیکھنا پڑا تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد وہ نمناک آواز میں بولا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ پولیس عائشہ کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالے گی، مگر یہاں آ کر تو مجھے اس کی لاش کا سامنا کرنا پڑا۔ یعقوب، مجھے تمہاری بیوی کی المناک موت کا سخت افسوس ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ بہت جلد میں عائشہ کے قاتل کو آئینی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ لیکن میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تڑپ کر بولا، لیکن کیا تھانے دار صاحب؟ لیکن یہ کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت پیش آئے گی، سچے اور کھرے تعاون کی۔ میں تعاون کروں گا جی، سچا اور بالکل کھرا، وہ بڑے عزم کے ساتھ بولا۔ عائشہ تو چلی گئی، کوئی اسے واپس نہیں لا سکتا، لیکن میری خواہش ہے کہ اس کے قاتل کو عبرتناک سزا ملے۔ عبرتناک سزا ہی ملے گی یعقوب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، اور اس واقعے کے حوالے سے تمہیں کچھ بھی معلوم ہو تو مجھے بتاؤ۔ اگر میں عائشہ کی موت کے بارے میں کچھ جانتا ہوتا تو آپ کو ضرور بتا دیتا تھانے دار صاحب، وہ لجاجت آمیز انداز میں بولا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ سنگین واقعہ بھی پیش آ جائے گا۔ میرا تو گھر ہی اجڑ گیا جناب۔ میں نے اسے تسلی و تشفی دے کر رخصت کر دیا اور یہ ہدایت کر دی کہ وہ گھر ہی میں رہے، میں کسی بھی وقت احمد نگر تفتیش کی غرض سے آ سکتا ہوں۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اسی روز میں ظہر کی نماز کے بعد احمد نگر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن بوجہ میں اپنے اس ارادے پر عمل نہ کر سکا۔ ایک ایمرجنسی کی صورت میں عثمان آباد میں میری موجودگی لازمی ٹھہری تھی۔ دنگے فساد کا ایک ایسا کیس میرے تھانے میں آیا تھا جس میں چند افراد شدید زخمی بھی ہوئے تھے۔ ان معاملات سے نپٹتے ہوئے شام ہو گئی اور مجھے احمد نگر والا پروگرام اگلے دن پر چھوڑنا پڑا۔
चुनांचे आइंदा रोज़ मैं सुबह ही सुबह वसीम सेठी को अपने साथ लेकर अहमदनगर की जानिब रवाना हो गया। हम दोनों घोड़ों पर सवार थे। मैंने दानिस्ता तांगे के सफ़र को नज़रअंदाज किया था और उस वक्त हम पुख्ता सड़क पर भी सफ़र नहीं कर रहे थे। मैंने दानिस्ता नहर वाला रूट इख्तियार किया था। नहर के किनारे के साथ साथ एक कच्चा रास्ता भी रवां दवा था, जिस पर मवेशी और बैलगाड़ियाँ वगैरह सफ़र किया करती थी या फिर घोड़सवार। मैं अगर चाहता तो पुख्ता सड़क पर सफ़र करते हुए बसहूलत और कम वक्त में उस्मानाबाद से अहमदनगर पहुंच सकता था। 2 मील का फासला कोई ज़्यादा मुसाफत नहीं थी, लेकिन मैंने एक ख़ास मकसद की खातिर नहर के किनारे सफ़र का फ़ैसला किया था। इस हवाले से मेरे जहन में एक अछूता सा मंसूबा था। गुज़िश्ता रोज़ मैंने वसीम सेठी को नामालूम मकतूला औरत की लाश के साथ सरकारी अस्पताल रवाना किया था। ये अलग बात है कि वो बदनसीब अब नामालूम नहीं रही थी। ये हकीकत बड़े वाज़े अंदाज में सामने आ चुकी थी कि मकतूला का नाम आयशा था और वो अहमदनगर की बासी याकूब तुर्खान की बीवी थी। अस्पताल वालों ने क्या कहा था सेठी? मैंने दौरान सफ़र कांस्टेबल से सवाल किया। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट वो कब तक देंगे? उसने मेरे सवाल के जवाब में बताया, मलिक साहब, इब्तदाई रिपोर्ट आज शाम को या कल सुबह मिल जाएगी। सेठी के लहजे में एक अजीब सी बेजारी को महसूस करके मैंने कहा, क्या बात है सेठी, तुम खासे उलझे हुए नज़र आ रहे हो। ये तुम्हारे मिजाज के ख़िलाफ़ बात है। सब खैरियत तो है ना? जी मलिक साहब, मैं तो ठीक ही हूँ, मगर कभी कभी आपकी मामूल से हटी हुई कोई बात देखकर जहन में मुतअद्दिद सवाल सर उठाने लगते हैं। वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला। मैंने कभी तुम्हें सवालात करने से मना नहीं किया है सेठी, मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए कहा। और ये भी बताओ, इस वक्त तुमने मेरी कौन सी हरकत ऐसी देखी है जो खिलाफ मामूल हो? मलिक साहब छोड़ें, रहने दें। क्यों रहने दें? मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, ताहम अंदाज डांटने वाला नहीं था। बातचीत जारी रहना चाहिए, उसी बहाने वक्त अच्छा कट जाएगा। थाने में तुम्हारी ये कैफियत नहीं थी। हमारे रवाना होने के बाद ही तुम पर कुनूतियत का ये दौरा पड़ा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो अज़बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मेरे जहन में यही था कि सड़क के रास्ते मिनटों में अहमदनगर हम पहुंच सकते थे। 2 मील का फासला आखिर होता ही कितना है? ओह, अब मैं तुम्हारी बेजारी और झंझलाहट का सबब समझ गया हूँ, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तुम इस बात पर जहन को उलझा रहे हो कि मैं साफ़ सुथरी पुख्ता सड़क छोड़कर नहर के किनारे कच्चे रास्ते की खाक क्यों उड़ा रहा हूँ, है ना? जी मलिक साहब, वो तायदी अंदाज में सर को जुम्बिश देते हुए बोला। इतना तो मैं जानता हूँ कि आपके इस फैसले के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर छुपी होगी, मगर चूँकि मैं उस वजह से वाकिफ़ नहीं हूँ, इसलिए जहन उलझ रहा है। बस अब जहन को मज़ीद मत उलझाओ, मैंने घोड़ा रोकते हुए कहा। मैं अभी तुम्हारे जहन में मौजूद हर सवाल का जवाब देता हूँ। मेरी तकलीद में उसने भी लगाम खींचकर घोड़ा रोक लिया। फिर मुताज्जिब नज़र से मुझे देखते हुए बोला, आप रुक क्यों गए मलिक साहब? मैंने उसके सवाल को दानिस्ता नज़रअंदाज करते हुए उल्टा उसी से सवाल करते हुए पूछा। सेठी, कल तुम जाए वकुआ पर मेरे शाना बशाना थे ना? जी मलिक साहब, उसने जवाब दिया। ताहम उसकी हैरानी में कोई कमी ना आई। मकतूला आयशा की लाश कहाँ से बरामद हुई थी? अल्लाह दत्ता मछेरे के जाल में से, उसने जवाब दिया। झोंक ज़मीन के नहर वाले पुल के जानिब से। अल्लाह भला करे तुम्हारा, मैंने नहर की जानिब इशारा करते हुए कहा। यानी ये तो तय है ना कि आयशा की लाश नहर के पानी के साथ बहते हुए अल्लाह दत्ता के जाल तक पहुंची थी। जाहिर है जी, इसमें कोई शक वाली गुंजाइश ही नहीं। ये राज खुल जाने के बाद कि मकतूला खूबसूरत औरत आयशा का ताल्लुक़ इसी अहमदनगर से है, इस अम्र में भी किसी शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि सफ़ाक कातिल ने उसे मौत के घाट उतारने के बाद अहमदनगर या उसके करीब व जवार ही से इस लाश को नहर में फेंका होगा। मैंने कहा, है ना? उसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। बिल्कुल जनाब, ये भी सामने की ही बात है। मकतूला की टूटी हुई चूड़ियों और ज़ख्मी कलाइयों से वाज़ेह होता है कि आयशा ने मौत के मुंह में जाने से पहले अपनी ज़िंदगी के लिए हत्तल मकदूर मज़ाहमत भी की थी। मैंने अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, मैं आपकी इस थ्योरी से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ जनाब। अब मैं तुम्हारे आखिरी सवाल का जवाब भी देता हूँ कि मैंने यहाँ घोड़ा क्यों रोका है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ये तो तुमने जान लिया है कि मैंने पक्की सड़क को नज़रअंदाज करके इस धूल उड़ाते कच्चे रास्ते को
کیوں چنا ہے؟ اس کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ نہر کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے میں اس ماحول پر نظر رکھ سکوں جس میں تیرتے ہوئے عائشہ کی لاش احمد نگر سے جھوک زامن تک پہنچی تھی، تاکہ کوئی سراغ، کوئی اہم نشان یا مخصوص اشارہ میرے علم میں آ جائے۔ مگر جناب، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ میرا یہاں پر رکنے والا سوال تو بیچ ہی میں رہ گیا۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں سیٹھی، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، لیکن تم نے میری بات کاٹ دی۔ خیر، فی الحال لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ہم اس وقت احمد نگر گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ دیکھو، میں نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، وہ چند گز آگے نہر کے کنارے تمہیں جو ڈیرا نظر آ رہا ہے نا، یہ رانا بہادر علی کا ہے۔ جی ہاں، میں رانا بہادر علی کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ احمد نگر کے چودھری صاحب ہیں اور 6 ماہ بعد ہونے والے الیکشن میں حصہ بھی لے رہے ہیں۔ ان کی ٹکر پر جمال کوٹ کے ملک کریم بخش کھڑے ہوئے ہیں۔ عثمان آباد کے چودھری سلیم راجپوت کی مکمل سپورٹ رانا بہادر علی کو حاصل ہے، جبکہ ڈھوک زامن کے چودھری فرمان علی کی حمایت ملک کریم بخش کے ساتھ ہے۔ سیٹھی، لگتا ہے تمہیں سیاست سے کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہے۔ میں نے حیرت بھری نظر سے اسے دیکھا۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں جناب، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں اور نعرے بازی ہوتی ہے تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ الیکشن میں ابھی 6 ماہ باقی ہیں، میں نے واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا۔ رانا بہادر علی اور کریم بخش کے درمیان کس کانٹے کا مقابلہ ہوگا یہ بھی دیکھ لیں گے۔ فی الحال ہمیں عائشہ کے قتل کا سراغ لگانا ہے۔ گھوڑے روکنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گھوڑے سے نیچے اتر کر پیدل چلتے ہوئے رانا کے ڈیرے کی طرف جائیں گے اور نہر کے کنارے کو اندر باہر دونوں جانب سے تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہوئے بھی جائیں گے۔ کیا سمجھے؟ بالکل سمجھ گیا ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے سست روی سے آگے بڑھنے لگے۔ 15-20 گز آگے جانے کے بعد سیٹھی کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری، ملک صاحب وہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے نہر کے اندرونی کنارے کی جانب اشارہ بھی کر دیا، جہاں پستہ قامت ہلکی پھلکی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ میں نے سیٹھی کے اشارے کی تقلید کی اور اگلے ہی لمحے میں چونک اٹھا۔ مذکورہ جھاڑیوں میں سرخ رنگ کی کوئی چیز پھنسی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا، وہ کوئی گرم چادر تھی۔ اس کے ساتھ ہی مقتولہ عائشہ کا لباس میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ سرخ پھولدار فلالین کی قمیض، سرخ کاٹن کی شلوار اور چادر یعنی دوپٹہ ندارد۔ میرے ذہن میں ایک فوری سوال ابھرا، کہیں یہ عائشہ ہیت کی تو چادر نہیں؟ بڑا سنسنی خیز اور ولولہ انگیز سوال تھا۔ اگلے ہی لمحے میں اور سیٹھی گھوڑوں کو نہر کے بیرونی کنارے پر استادہ ایک درخت کے تنے سے باندھ کر نہر میں اتر چکے تھے۔ نہر کا اندرونی کنارہ بالکل خشک تھا، کیونکہ پانی کے بہاؤ نے نہر کے دست و بازو کو چھوڑ کر ان دنوں مخصوص نہر کے پیٹ یعنی درمیانی حصے پر اکتفا کر رکھا تھا۔ جلد ہی ہم خرد و نرم شاخوں والی ان جھاڑیوں کے پاس پہنچ گئے جو ہماری نگاہوں کا ٹارگٹ تھی۔ سرخ رنگ کا وہ کپڑا ایک زنانہ گرم شال تھی۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ وہ شال عائشہ کی ہوگی، پھر یہ اغلب امکان اس وقت حقیقت میں بدل گیا جب تھوڑا آگے جا کر ایک بند زنانہ چپل بھی مل گئی۔ میں نے عائشہ کی لاش کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو بھی غور سے دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ چپل اسی کی ہوگی۔ ملک صاحب، سیٹھی نے انکشاف انگیز انداز میں کہا، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ عائشہ کو اسی جگہ گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اور پھر اس کی لاش کو نہر میں پھینک دیا گیا ہے۔ میں نے جائے وقوع کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تمہاری بات میں وزن ہے، اسی لیے میں تم سے اتفاق کرتا ہوں۔ اور میں نے جملہ ادھورا چھوڑا اور ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اور کیا ملک صاحب؟ سیٹھی نے اضطراری لہجے میں کہا۔ رانا بہادر علی کا ڈیرا یہاں سے چند گز کے فاصلے پر ہے، میں نے ڈیرے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لہٰذا ڈیرے پر رہنے والے رانا صاحب کے ملازموں کو اس خونی واردات کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو علم ہونا ہی چاہیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میرا خیال ہے ہمیں ڈیرے پر جا کر پوچھ گچھ کرنا چاہیے۔ میں تمہاری تجویز پر ضرور عمل کروں گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، لیکن پہلے ہم یعقوب ترخان کی طرف جائیں گے۔ اس کی خیر خبر لینا بھی ضروری ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس مقتولہ عائشہ کے حوالے سے کوئی نئی اطلاع ہو۔ جیسی آپ کی مرضی جناب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ ہم نے واپسی کی راہ لی اور نہر سے نکل کر اپنے گھوڑوں کے پاس پہنچ گئے۔ جھاڑیوں کے اندر سے ملنے والی گرم شال اور چپل کو ایک تھیلے میں ڈال کر وسیم سیٹھی نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔
ہم نے گھوڑوں کو کھولا اور ان پر سوار ہو کر کھیتوں کے کنارے کنارے چلتے ہوئے احمد نگر گاؤں کے اندر داخل ہو گئے۔ یعقوب ترخان کا گھر ڈھونڈنے میں ہمیں کوئی وقت نہیں لگا اور نہ ہی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ عائشہ کو پیش آنے والے اندوناک واقعے کی خبر پورے احمد نگر میں پھیل چکی تھی اور اس کا گھر تعزیت کے لیے آنے والے افراد سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے گھر کے سامنے ایک درخت کے نیچے ہی میں نے چارپائیاں ڈلوا کر بیٹھک کا سما پیدا کر دیا۔ گھر کے اندر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یعقوب کو میں نے اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے نرم لہجے میں پوچھا، کچھ پتہ چلا کہ عائشہ کب اور کس مقصد سے گھر سے نکلی تھی؟ نہیں جناب، اس نے گردن نفی میں ہلا دی۔ میرا یہی خیال ہے کہ وہ معمول کے مطابق رفع حاجت کے لیے صبح گھر سے نکل کر کھیتوں کی طرف گئی ہوگی اور اسی دوران میں کسی وقت اسے یہ سنگین حادثہ پیش آ گیا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، یعقوب، احمد نگر گاؤں اور اس کی شمال کی جانب بہنے والی نہر کے بیچ سرسبز کھیت پھیلے ہوئے ہیں، کیا تم لوگ رفع حاجت کے لیے انہی کھیتوں کی طرف جاتے ہو؟ جی ہاں بالکل، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ عائشہ کھیتوں سے آگے نہر کی طرف بھی چلی گئی ہو یا جاتی ہو؟ اس کی ضرورت تو نہیں، لیکن آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ کھوجنے والی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے کھیتوں کے اس طرف نہر کے اندر سے کچھ ایسے آثار ملے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی وقوع کی رات نہر کے اندرونی کنارے پر پہنچی تھی۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور ادھر ہی اس کے ساتھ کوئی خطرناک جان لیوا واقعہ پیش آ گیا تھا۔ آپ کو ادھر سے کس قسم کے آثار ملے ہیں؟ وہ پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے سوال کے جواب دینے کے بجائے وسیم سیٹھی کو اشارہ کیا۔ وہ ہوشیار بندہ میرے اشارے کی تہ تک پہنچ گیا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے تھیلے کو یعقوب ترخان کے سامنے کھول دیا۔ تھیلے کے اندر سے برآمد ہونے والی گرم شال اور چپل پر نظر پڑتے ہی یعقوب ترخان اضطراری لہجے میں بولا، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ یہ چادر اور چپل تو عائشہ کی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مجھے نہر کے اسی اندرونی حصے سے ملی ہیں جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تم سے ذکر کیا ہے، میں نے نہایت ہی نپے تلے انداز میں اس سے کہا۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ تمہاری بیوی مقتولہ عائشہ وقوع کی رات نہر کے مذکورہ حصے میں پہنچی تھی۔ وہ وہاں اپنی مرضی سے گئی تھی یا کسی نے اسے وہاں پہنچایا تھا، اس کا فیصلہ کرنا بعد کی بات ہے، اور یہ فیصلہ بھی بعد میں کیا جا سکتا ہے کہ وہ رات کے کسی حصے میں وہاں گئی تھی یا الگ صبح یا پوری طرح اجالا ہونے کے بعد۔ میرے سامنے فوری، ضروری اور اہم سوال یہ ہے کہ میں لمحاتی توقف کر کے اپنی سانس کو ہموار کیا، پھر کہا، سوال یہ ہے کہ یعقوب کہ عائشہ وہاں کیوں گئی تھی، اور اس سوال کا جواب مجھے تم دو گے۔ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم ایسے بتا سکتے ہو کہ تم اس کے شوہر ہو، بلکہ شوہر تھے، میں نے اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ مجھے بتا کر تو نہیں گئی تھی، وہ لجاجت بھرے انداز میں بولا۔ میں نے تو صبح اٹھ کر جب دیکھا تو وہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ یعقوب، میری نظر میں عائشہ کے نہر کے اس حصے میں پہنچنے کے دو ہی اسباب ہو سکتے ہیں، میں نے مستحکم انداز میں کہا۔ نمبر 1، اسے زبردستی اغوا کر کے وہاں پہنچایا گیا ہو اور پھر قتل کر کے اس کی لاش کو سپرد نہر کر دیا گیا ہو۔ نمبر 2، وہ خود اپنی مرضی سے وہاں پہنچی ہو اور پھر اپنی توقع کے خلاف حادثے کا شکار ہو کر موت کے آغوش میں چلی گئی ہو۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اس قسم کی باتیں کر رہا ہوں یعقوب جو کہ حقیقت ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم اس حقیقت کو تسلیم نہ کرو تو تمہاری مرضی، ویسے مجھے تسلیم کرانے کے 101 گر آتے ہیں۔ تھانے دار صاحب، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ آپ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے اور الجھا رہے ہیں، میں تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ عائشہ کا قاتل جلد از جلد قانون کی گرفت میں ہو؟ کیوں نہیں جی، میری تو پہلی خواہش یہی ہے۔ تو پھر مجھ سے تعاون کرو یعقوب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھ سے سچ بول کر ہی تم اپنی ہر خواہش پوری کر سکتے ہو۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، بس مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے جن دو اسباب کا ذکر کیا ہے اب ان کی طرف آتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر عائشہ کو زبردستی اغوا کر کے نہر کے اندرونی حصے تک پہنچایا گیا ہوتا تو اس کے واضح آثار بھی ملتے۔ وہ اپنے اغوا کے خلاف یہاں تمہارے گھر میں مزاحمت کرتی اور ادھر نہر کے کنارے جا کر نہیں۔
اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اسے گھر سے زبردستی اغوا کر کے نہر تک نہیں پہنچایا گیا تھا۔ میں ذرا دیر کے لیے تھما، پھر اسی انداز میں بات مکمل کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گھر سے نکل کر وہاں پہنچی تھی، اور یہ تم بتاؤ گے کہ وہاں کیوں گئی تھی اور کس سے ملنے گئی تھی؟ جناب، میں کچھ نہیں جانتا، آپ میری بات کا یقین کریں، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ مجھ پر شک نہ کریں، میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ تم قصوروار ہو یا بے قصور، اس بات کا فیصلہ ایک آدھ دن میں ہو جائے گا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں فی الحال تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ تم اس معاملے کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے اور تم نے دانستہ مجھ سے کوئی بات چھپائی تھی، تو پھر تمہارے ساتھ کوئی روح اور رعایت نہیں کروں گا۔ جو آپ کی مرضی جناب، وہ بے بسی سے بولا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں یعقوب ترخان کے پاس سے اٹھ گیا اور وہاں موجود لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے لگا۔ ان سب کو عائشہ کی دردناک موت کا بہت افسوس تھا اور وہ یعقوب ترخان کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ ابتدائی پوچھ تاچھ سے خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ ابھی تک میرے ہاتھ میں کوئی ایسا سراغ نہیں لگ سکا تھا جس کی مدد سے میں عائشہ کے قاتل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ ابھی میرا ذہن یعقوب ترخان کی طرف سے صاف ہی نہیں ہوا تھا۔ جب میں نے تھانے میں اس سے ملاقات کی تو وہ مجھے مظلوم نظر آیا تھا، لیکن اس کے بعد جو شواہد سامنے آئے تھے، خاص طور پر تھوڑی دیر پہلے نہر کے اندرونی حصے سے مجھے عائشہ کی گرم شال اور چپل جو ملی تھی، اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ گھر سے تو اپنی مرضی سے ہی نکلی تھی۔ اگر وہ رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف گئی تھی تو پھر نہر کی جانب جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور اگر وہ باقاعدہ کسی سے ملنے وہاں پہنچی تھی تو پھر اس بات کا پتہ لگانے کی ضرورت تھی کہ وہ کس سے ملنے گھر سے نکلی تھی۔ اگر میں اس شخص تک پہنچ جاتا تو پھر عائشہ کے قاتل تک رسائی آسان ہو جاتی۔ ان تازہ ترین حالات کی روشنی میں ذہن میں بار بار یہی نقطہ ابھارا تھا۔ عائشہ کا کسی مرد کے ساتھ چکر تھا، وہ اسی سے ملنے نہر کے اندرونی حصے میں پہنچی تھی اور سنگین حادثے کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ اس تلخ نقطے کے بعد سوال اٹھتا تھا کہ کیا اسی شخص نے عائشہ کو قتل کیا تھا جس سے وہ ملنے گئی تھی، یا اس کا قاتل کوئی اور شخص تھا؟ اور عین ممکن تھا عائشہ کے چکر کا یعقوب کو پتہ چل گیا ہو، وہ جانتا ہو کہ عائشہ کے کسی مرد کے ساتھ تعلقات ہیں اور موقع پا کر اس نے عائشہ کو ختم کر دیا ہو۔ ایسا ہونا ناممکن تو نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یعقوب عائشہ کا قاتل ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر مجھے عائشہ کے قاتل کا کوئی سراغ نہ ملتا تو میں یقیناً یعقوب پر بھی سختی کر کے حقیقت حال تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرتا۔ تفتیش کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کی کوشش اور محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر کوئی شخص خلوص نیت سے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے تو ایک نہ ایک دن ضرور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ مجھے بھی اپنی کوششوں پر پورا بھروسہ تھا کہ میں عائشہ کے قاتل کو بہت جلد بے نقاب کر کے رہوں گا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے ملک صاحب؟ کانسٹیبل نے مجھ سے پوچھا۔ فی الحال واپسی کا پروگرام ہے، میں نے کہا، لیکن احمد نگر چھوڑنے سے پہلے میں ڈیرے کا ایک چکر لگانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر ڈیرے پر چلتے ہیں، وسیم سیٹھی نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ 15-20 منٹ کے بعد ہم رانا بہادر علی کے ڈیرے پر تھے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مذکورہ ڈیرہ احمد نگر گاؤں کے شمال میں نہر کے کنارے واقع ہے۔ اس قسم کے ڈیرے ہر بڑے زمیندار اور چودھری کے ہوا کرتے ہیں۔ اگر میں نے اسے رانا بہادر کا ڈیرہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ رانا صاحب خود اس ڈیرے میں رہا کرتے تھے۔ ایسے ڈیروں میں عموماً ملازم ہی رہا کرتے ہیں جو کھیتی باڑی اور دیگر زرعی معاملات کی نگرانی پر مامور ہوتے ہیں۔ زراعت سے متعلق مختلف آلات، مال مویشی اور ٹریکٹر ٹرالی وغیرہ ہی انہی ڈیروں پر نظر آتے ہیں۔ جب ہم اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر رانا بہادر علی کے ڈیرے پر پہنچے تو وہاں صرف ایک شخص موجود تھا۔ ہم چونکہ پولیس کی وردی میں ملبوس تھے، اسی لیے مذکورہ شخص ہمیں دیکھتے ہی با ادب با ملاحظہ ہوشیار ہو گیا۔ اس نے ہمیں سلام کیا اور جب ہم گھوڑے سے نیچے اترے تو اس نے چھوٹتے ہی سوال کر ڈالا، تھانے دار صاحب، کیا عائشہ کے قتل کا مسئلہ حل ہو گیا؟ مسئلہ؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ جی میرا مطلب ہے، وہ جلدی سے سنبھل کر بولا، میرا مطلب ہے کہ آپ نے یعقوب ترخان کی بیوی کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے، تو تمہیں اس بات کی خبر ہے کہ احمد نگر میں عائشہ کے قتل کی تفتیش کرنے آیا ہوں؟ میں نے سرتاپا اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ جی میں طفیل ہوں، اس نے بتایا۔
थोड़ी देर पहले मैंने आप दोनों को नहर के अंदर भी देखा था। वो उस तरफ जनाब। वो उसी जानिब इशारा कर रहा था जिधर से थोड़ी देर पहले हमें आयशा की शॉल और चप्पल मिली थी। मैं थोड़ी देर पहले गांव की तरफ भी गया था और मुझे पता चला कि पुलिस तफ्तीश करने याकूब तुरखान के घर आई हुई है और अब आप यहाँ आए हैं, इसीलिए मैंने आपसे आयशा के कातिल के बारे में पूछा था। उसका जवाब मंतकी तौर पर दुरुस्त था, लेकिन मैं इतनी जल्दी मुतमईन होने वाला नहीं था। मैंने तेज़ लहजे में पूछा, तुमने इतनी दूर नहर के अंदर हमें देखा और अब अपने सामने देखकर फ़ौरन पहचान भी लिया? क्या यहाँ डेरे पर खड़े होकर उधर नहर के अंदरूनी हिस्से में तुम्हें हमारी शक्ल भी साफ नज़र आ रही थी? नहीं जनाब, वो मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला। इतनी दूर से शक्ल तो साफ नज़र नहीं आ सकती। मैंने आप लोगों की वर्दियों को देखकर अंदाज़ा लगाया था। ठीक है, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर कांस्टेबल के हमरा डेरे के अंदर दाखिल होते हुए इजाफा किया, तुम्हारे साथ यहीं डेरे पर और कौन कौन रहता है? जी वो शौका, उसने बताया। बस जी, हम दोनों ही इधर होते हैं और राना साहब की ज़मीनों की निगरानी करते हैं। शौका कहाँ है? मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए पूछा। वो वहाँ डेरे पर तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। वो जी राना साहब के साथ झंग गया हुआ है, तुफैल ने बताया। झंग? राना साहब क्या अहमदनगर में मौजूद नहीं है? जी नहीं, वो 2 दिन पहले शौका के यानी शौकत के साथ झंग गए हुए हैं, उसने बताया। चौधरी साहब को वहाँ कोई ज़रूरी काम था। 2 दिन पहले? मैंने ज़ेरे लब दोहराया। तुम्हारा मतलब है वो जुमे के दिन यहाँ से गए थे? जी नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। ये लोग हफ्ते को दोपहर के बाद अहमदनगर से निकले हैं। मैंने अपने जहन में हिसाब लगाया। आज पीर का दिन था। हफ्ते की सुबह झोंक ज़मीन के मछेरे अल्लाह दत्ता ने किसी खूबसूरत औरत की लाश की इत्तला दी थी और उसी रोज़ दोपहर तक इस वाक़े की खबर अहमदनगर तक पहुंच गई थी। तो कहीं राना बहादुर अली आयशा की इबरतनाक मौत की खबर सुनने के बाद तो झंग की तरफ रवाना नहीं हो गया था? ये एक सनसनीखेज सवाल था और इसी सवाल ने मुझे तुफैल से पूछने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, तो राना साहब उस दिन झंग गए हैं जिस रोज़ आयशा की लाश नहर से मिली थी? जी हाँ, वो जल्दी से इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या राना साहब का पहले से ही झंग जाने का प्रोग्राम बना हुआ था या अचानक ही रवाना हो गए थे? मैंने एक निहायत ही अहम सवाल किया। ये तो मुझे पता नहीं जनाब, वो सादा से लहजे में बोला। दोपहर के बाद शौका ने मुझे बताया कि वो राना साहब के साथ झंग जा रहा है, लिहाजा डेरे का काम मुझे अकेले ही संभालना होगा। बस जी, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता। राना साहब वापस आ जाएं तो आप उनसे पूछ लेना। उनसे मैं ज़रूर पूछूंगा, मैंने कहा। राना साहब कब वापस आएंगे? शायद वो आज शाम तक ही वापस आ जाएं, उसने जवाब दिया, या फिर कल किसी वक्त भी। इसी गुफ्तगू के दौरान मैंने घूमकर अच्छी तरह डेरे का जायज़ा भी ले लिया और वहाँ कोई मशकूक चीज़ नज़र नहीं आई। वो आम डेरों की तरह एक रिवायती डेरा था। मैंने वहाँ से रुखसत होने से पहले तुफैल से चंद अहम सवालात और भी किए। तुफैल, तुम कितने अरसे से अहमदनगर में रह रहे हो? जनाब, सारी ज़िंदगी इधर ही गुजरी है। फिर तो तुम याकूब तुरखान को अच्छी तरह से जानते होंगे, मैंने पूछा। जी हाँ, उसने इस्बात में गर्दन हिलाई। कैसा बंदा है? बस जी, सीधा सादा तुरखान है वो, उसने जवाब दिया। और उसकी बीवी? जी, उसकी आंखों में उलझन के आसार पैदा हुए। मैं आपकी बात नहीं समझा थानेदार साहब। याकूब तो तुम्हारी नज़र में एक सीधा सादा तुरखान है? मैंने तुफैल के चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया। क्या तुम आयशा को भी सीधी सादी औरत समझते थे? दिलों के हाल तो सोहना रब ही जानता है थानेदार साहब, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला। मैं क्या कह सकता हूँ जी, मेरा कभी उस औरत से वास्ता नहीं पड़ा था। मैंने तो आयशा के बारे में एक बहुत ही ख़तरनाक बात सुनी है। मैं आसानी से उसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। क्या तुम्हें भी कुछ पता है? कौन सी ख़तरनाक बात जनाब? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। मुझे तो कुछ पता नहीं। ये मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा था। हालांकि मकतूला आयशा के हवाले से मेरे पास ऐसी कोई सनसनीखेज खबर नहीं थी। अगर मेरा ये तीर निशाने पर लग जाता तो तुफैल से बहुत सारी काम की बातें उगलवाई जा सकती थी। हैरत है, गांव में तो बहुत सारे लोगों को इस बात का पता है और तुम ही बेखबर बैठे हो। मैंने अंधेरे में तीर अंदाजी का अमल जारी रखते हुए कहा। क्या शौका ने कभी कभी तुम्हें आयशा के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं जी, आप बताएं, वो अटक अटक कर बोला। तुम ये बात जानते हो ना, आयशा बहुत दिलकश और ख़ूबसूरत औरत थी। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। जी, उसके चेहरे पर रौनक आ गई। ये बात पूरे पिंड को पता है और आयशा के मुकाबले में याकूब तुरखान कुछ भी नहीं है, मैंने कहा। गंजा और बेढंगा है ना?
جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن ابھی تک آپ نے عائشہ کی وہ خطرناک بات نہیں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے کہا، عائشہ جیسی حسین و جمیل عورت پر ایک سے بڑھ کر ایک مرد عاشق ہو سکتا تھا، اور ایسا ہوا بھی تھا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر طفیل سے استفسار کیا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ عائشہ کا کسی کے ساتھ میں چکر چل رہا تھا نا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ طفیل عائشہ کے کسی ایسے چکر سے ضرور واقف تھا۔ میرے لیے بس اتنا اشارہ ہی کافی تھا۔ میں نے تیز نظروں سے اسے گھورا تو وہ گھگیانے والے انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جب تک انسان اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے منہ سے کوئی بات نہیں نکالنی چاہیے۔ طفیل کی اس مصلحت بھرے جواب نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ اس کا کنی کاٹنا اس امر پر دلالت کرتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اور وہ اس کالے کو بخوبی جانتا ہے، یعنی وہ عائشہ کے کسی مرد کے ساتھ چکر سے آگاہ ہے، مگر مجھے بتانا نہیں چاہتا۔ اس یقین کے بعد میں نے ذرا مختلف انداز میں اسے گھسنے کی کوشش کی۔ میرا انداز اور لب و لہجہ دوستانہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے طفیل، اگر تم مجھ سے کچھ چھپانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، میں نے کہا۔ میں تم پر زیادہ زور نہیں دوں گا، لیکن اگر یہی بات مجھے تمہارے جوڑی دار شونکا کی زبانی پتہ چلی تو پھر تمہاری کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ شونکا آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ… بے ساختہ اس کی زبان سے پھسل گیا، تاہم فوراً ہی اس نے زبان کو بریک لگا دی۔ طفیل کی حالت دیدنی تھی۔ میں اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا اور مجھ سے نگاہ ملانے سے کترا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بے خیالی میں کوئی اہم راز منکشف کرنے جا رہا تھا، لیکن اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اس نے زبان روک لی۔ شونکا مجھے کیا نہیں بتائے گا؟ میں نے غصیل لہجے میں پوچھا۔ وہی نا جو تم بھی جانتے ہو، اور اس معاملے کا تعلق یعقوب ترخان کی حسین و جمیل بیوی سے ہے۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، وہ گڑ گڑانے لگا۔ مجھے معاف کر دے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جب تم نے کچھ نہیں کیا تو تمہارا دم کیوں نکل رہا ہے؟ میں نے اسے دبکا مارا۔ اور میں نے تمہارے کچھ کرنے یا نہ کرنے کی بات ہی کب کی ہے؟ میں تو تم سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا پٹی بھائی اور جوڑی دار شونکا مجھے کیا نہیں بتائے گا؟ وہ جی بس ایسے ہی میری زبان سے نکل گیا تھا، وہ اپنی بگڑی کو بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ورنہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے جو شونکا یا میں آپ کو بتائیں۔ اس کا بے ساختہ پن میں کچھ کہہ جانا اور پھر غلطی کا احساس ہوتے ہی اس کا زبان کو سی لینا، لپا پوتی کرنا، اس امر کا بین ثبوت تھا کہ وہ مقتولہ عائشہ کے کسی خفیہ معاملے سے پوری طرح آگاہ تھا، بلکہ اس کا ساتھی شوکت عرف شونکا بھی اس راز سے بخوبی واقف تھا۔ فوری طور پر میری سمجھ میں یہی آیا تھا کہ عین ممکن ہے شونکا ہی سے عائشہ کے ربط و ضبط ہوں، اور اسی نے عائشہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد نہر میں پھینک دیا ہو تاکہ اس کی لاش بہتے ہوئے کہیں سے کہیں نکل جائے۔ میں نے اپنے ذہن میں ترتیب پانے والے خیالات کو طفیل یا سیٹھی پر عیاں نہیں کیا، اور طفیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے طفیل، یہ بات ایسے ہی تمہاری زبان سے نکل گئی ہے نا؟ کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ تھانے چلو۔ زبان کی ایسی بیماری کا بڑا شافی علاج ہے میرے پاس، آئندہ کبھی یہ ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ آپ، مجھے وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، تھانے کیوں لے جا رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کانسٹیبل وسیم سیٹھی نے اس کی کمر پر ایک لات رسید کرتے ہوئے کہا، تم نے سنا نہیں ملک صاحب نے کیا کہا ہے؟ تھانے میں تمہاری زبان کا علاج کریں گے ہم، چلو آگے لگو۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر اور گڑ گڑا کر التجا کرنے لگا کہ ہم اسے اپنے ساتھ تھانے نہ لے جائیں۔ اس موقع پر میں نے ایک پینترا کھیلا اور وسیم سیٹھی سے کہا، سیٹھی، اگر یہ بندہ ادھر ڈیری پر ہی ہمیں سب کچھ صاف صاف بتا دے تو میرا خیال ہے اسے تھانے لے جانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، سیٹھی نے معنی خیز انداز میں کہا، پھر طفیل کی طرف دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا، چل بھائی شروع ہو جا۔ ملک صاحب کو جلدی ہے، بتاؤ کہ عائشہ کا کس بندے کے ساتھ چکر تھا۔ شاباش، جلدی۔ طفیل آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس کے سینے میں کوئی بہت ہی اہم اور خطرناک راز پوشیدہ ہے، اور وہ اتنی آسانی سے زبان نہیں کھولے گا۔ میں نے ڈیرے پر وقت برباد کرنا مناسب نہ سمجھا اور طفیل کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ واپسی کے لیے میں نے پختہ سڑک والے راستے کا انتخاب کیا تھا۔ جب ہم مذکورہ سڑک کی طرف آتے ہوئے احمد نگر گاؤں کے اندر سے گزرے تھے تو وہاں کے باسیوں کی نگاہ ہم پر ہی لگی ہوئی تھی۔ ان سب کے ذہن میں یقیناً یہی سوال ہوگا کہ میں نے طفیل کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ کیا وہ عائشہ کا قاتل ہے؟
رات میں اپنے بستر پر لیٹا کافی دیر تک جاگتا رہا۔ تھانے واپسی میں ہمیں شام ہو گئی تھی اور تھکن سے میرا برا حال تھا۔ آج کا پورا دن افراتفری اور بھاگ دوڑ میں گزرا تھا۔ طفیل کو میں نے تھانے پہنچ کر حوالدار رستم خان کے حوالے کر دیا تھا اور ساتھ ہی رستم خان کو یہ ہدایت دی تھی کہ طفیل کی زبان کھلوانے کے لیے ہاتھ ذرا ہلکا رکھنا۔ اگر ڈرانے اور ہلکان کرنے سے کام چل جائے تو پھر زور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ طفیل کا مقتولہ عائشہ یا اس کی موت سے کوئی تعلق نہیں تھا، البتہ وہ اس واردات کے حوالے سے بہت کچھ جانتا ضرور تھا۔ خاص طور پر یہ بات اس کے علم میں تھی کہ عائشہ کا کس مرد کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ طفیل نے جس طرح بے دھیانی میں کہا تھا شوقا مجھے کچھ نہیں بتائے گا، اس سے خیال لامحالہ شوقا کی طرف جاتا تھا۔ وہ ڈیرہ جائے وقوع نمبر 1 سے چند گز کے فاصلے پر واقع تھا۔ جائے وقوع نمبر 1 ان معنوں کے شواہد کے مطابق عائشہ کو نہر کے اسی اندرونی حصے میں موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا تھا۔ اس کی گرم شال اور چپل بھی ہمیں اسی مقام سے ملی تھی، جبکہ وقوع نمبر 2 میری نظر میں جھونک زمین والا نہر کا پل تھا جہاں مچھیرے اللہ دتہ کے جال میں عائشہ کی لاش دریافت ہوئی تھی۔ ڈیرے اور جائے وقوع نمبر 1 کے درمیان چند گز کا فاصلہ یہ سوچنے پر مجبور کرتا تھا کہ عائشہ کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا تھا اس کا تعلق اسی ڈیرے سے ضرور ہوگا، یا کم از کم وہاں رہنے والے اس اندوہناک واقعے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ حالات و واقعات کے مطابق اس ڈیرے پر رانا بہادر علی کے 2 قابل اعتماد ملازم رہتے تھے جو رانا صاحب کی زرعی زمینوں کے تمام معاملات کی نگرانی کرتے تھے۔ ان میں سے ایک تو رانا صاحب کے ساتھ جھنگ گیا ہوا تھا اور دوسرا اس وقت میرے تھانے کے لاک اپ میں بند تھا۔ اس بات کا میں پتہ چلا چکا تھا کہ وقوع کی رات طفیل اور شوقا دونوں ڈیرے پر موجود تھے اور اس کے اگلے روز شوقا رانا صاحب کے ہمراہ جھنگ چلا گیا تھا۔ اس کیس کے تانے بانے سے کھیلتے ہوئے پتہ نہیں کس وقت میں نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ پھر اگلی صبح ہی میری آنکھ کھلی۔ اگلی صبح نسبتاً صاف اور چمکدار تھی۔ آج دھند کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ فضا کی خنکی میں بھی حد درجہ کمی واقع ہو گئی تھی۔ میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو حوالدار میرا منتظر تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تو وہ بھی وہیں چلا آیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر آنے والے دبے دبے جوش کے پیش نظر کہا، رستم خان بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کوئی خاص خبر؟ بڑی خاص الخاص خبر ہے ملک صاحب، وہ سسپینس پیدا کرتے ہوئے بولا۔ سنیں گے تو آپ کی بھی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے بھائی؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، جلدی سناؤ، ایسی سنسنی خیز خبر کون سی ہے؟ آپ نے رات ایک بندے کو میرے حوالے کیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے ایک تھپڑ مارے بغیر صرف ڈرا دھمکا کر ہی اس کی زبان کا بند دروازہ کھول ڈالا ہے۔ تو اس نے شوقا کا نام ظاہر کر ہی دیا؟ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ شوقا؟ حوالدار الجھن زدہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ ہاں شوقا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ طفیل اور شوقا ایک ساتھ اسی ڈیرے پر رہتے ہیں؟ طفیل نے عائشہ والے معاملے میں شوقا کا نام ہی تو لیا ہوگا نا؟ نہیں جناب، حوالدار رستم خان نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ عائشہ کا معاملہ شوقا کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ ہی تھا۔ کوئی اور شخص؟ میں چونک اٹھا۔ حوالدار معنی خیز انداز میں بولا، شخص نہیں، شخصیت ملک صاحب۔ رستم خان پہلیاں نہ بجھواؤ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ طفیل نے تمہارے سامنے جو بھی راز اگلا ہے اس کی تفصیل مجھے بتاؤ، میں بھی جاننے کے لیے بےتاب ہوں کہ مقتولہ عائشہ کا معاملہ کس شخص کے ساتھ تھا اور اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ ملک صاحب، طفیل کے انکشاف کے مطابق وہ ڈرامائی انداز اپناتے ہوئے بتانے لگا، مقتولہ عائشہ اور رانا بہادر علی کے درمیان ایک خاص نوعیت کا تعلق پایا جاتا تھا۔ اوہ! میں بے اختیار ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گیا۔ پھر حوالدار کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا، کیا واقعی؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے نا؟ وہ اپنے بیان کو انکشاف انگیز انداز میں آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ اس سے بھی اور زیادہ حیران کن اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ان کے تعلقات کا عائشہ کے گھر والے یعقوب ترکھان کو بھی پوری طرح علم تھا، لیکن وہ بے بس اور مجبور اور لاچار تھا۔ وہ اپنی بیوی کو رانا بہادر علی کے پاس جانے سے روک نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ رانا صاحب کی طاقت اور اختیار سے بخوبی واقف تھا۔ رانا بہادر علی موضع احمد نگر کا مطلق العنان چودھری ہے ملک صاحب۔ تو یہ ہے ساری کہانی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی لیے میں جب بھی یعقوب ترکھان سے عائشہ کے کسی مرد سے تعلق کا ذکر کرتا ہوں تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا قرب اور بے بسی سی نمودار ہو جاتی ہے۔ ملک صاحب، مجبوری انسان کو بعض اوقات بے غیرت بے حیا بننے پر مجبور کر دیتی ہے، رستم خان نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔
یعقوب ترخان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ حوالدار رستم خان کافی دیر تک مجھے عائشہ اور رانا بہادر علی کے خفیہ تعلقات کی تفصیلات سے آگاہ کرتا رہا اور میں چپ چاپ بیٹھا بڑی توجہ سے اس کی بات سنتا رہا۔ ملک صاحب، طفیل کا کیا کرنا ہے؟ حوالدار نے مجھ سے پوچھا۔ کیا کرنا ہے مطلب؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جناب، میرا مطلب ہے اسے حوالات میں بند رکھنا ہے یا چھوڑ دینا ہے؟ رستم خان وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ تم سردست طفیل کو یہاں میرے پاس لے آؤ، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، پھر دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے۔ عائشہ کی اندوہناک موت یعنی اس کے قتل کی کئی کڑیاں مجھے حاصل ہو گئی تھیں، تاہم ابھی تک اس سلسلے کی چند کڑیاں غائب تھیں اور انہی کڑیوں کو تلاش کرنے کے بعد اس زنجیر کو مکمل کیا جا سکتا تھا۔ اگلے ہی لمحے حوالدار طفیل کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے چوبی میز پر قریب ہی بیٹھ گیا۔ پھر دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے منت ریز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ کے حوالدار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ رانا صاحب کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ میں نے عائشہ سے ان کے تعلقات کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں رانا صاحب کتنے سخت آدمی ہیں، وہ غصے میں آ کر میری کھال کھنچوا سکتے ہیں۔ تم فکر نہ کرو طفیل، رانا صاحب کو تمہارے حوالے سے کچھ بھی نہیں بتایا جائے گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تم نے قانون کے ساتھ تعاون کیا ہے تو قانون تمہاری حفاظت بھی کرے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھ لیا، کیا اب مجھے جانے کی اجازت ہے؟ ہاں، اب تم واپس جا سکتے ہو، لیکن جاتے جاتے میرے ایک دو سوالات کے بالکل درست جواب دیتے ہوئے جاؤ، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ جی حکم تھانے دار صاحب۔ وہ گہری سنجیدگی سے مجھے تکنے لگا۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ رانا بہادر اور شوکا ہفتے کے دوپہر کے بعد جھنگ گئے تھے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہفتہ یعنی 25 فروری؟ جی جی، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ ہفتہ 25 فروری کی صبح ہی جھوک زامن والے نہر کے پل کے نیچے سے عائشہ کی لاش دریافت ہوئی تھی، اور میرے اندازے کے مطابق اس واقعے کی خبر دوپہر تک آس پاس کے گاؤں دیہات تک پھیل چکی تھی۔ میں نے بدستور طفیل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ رانا صاحب کے یہاں سے نکلنے سے پہلے یہ اطلاع انہیں بھی مل چکی تھی؟ میرے اس سوال کا بالکل درست جواب بہت ضروری تھا۔ اگر رانا بہادر علی کے علم میں عائشہ کی عبرتناک موت نہیں تھی تو معاملہ دیگر ہو جاتا تھا، لیکن اگر اسے عائشہ والے واقعے کا پتہ چل چکا تھا اور اس کے باوجود بھی وہ جھنگ روانہ ہو گیا تھا تو پھر اس کی ذات شک و شبہات کے دائرے میں بند ہوتی دکھائی دیتی تھی۔ میں اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، طفیل نے بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے انہیں عائشہ کی موت کی خبر ہو گئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس سلسلے میں مکمل طور پر بے خبر ہوں۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ تم نے وہاں ڈیرے پر یہی بتایا تھا نا کہ ہفتہ 25 فروری کی دوپہر شوکت عرف شوکا تمہارے پاس آیا تھا اور اس نے تم سے کہا تھا کہ وہ رانا بہادر علی کے ساتھ جنگ جا رہا ہے، لہٰذا ڈیرے کا انتظام و انصرام تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ جی، میں نے یہی کہا تھا، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، اور یہی حقیقت بھی ہے۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، جب شوکا ڈیرے سے رخصت ہو رہا تھا تو کیا اس وقت تمہیں عائشہ والے واقعے کی اطلاع مل چکی تھی یا شوکا نے ایسا کوئی ذکر کیا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے اس بات کا بعد میں پتہ چلا تھا اور شوکا نے بھی ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، میں نے اسے فارغ کرتے ہوئے کہا۔ اگر وہاں احمد نگر میں تم سے کوئی پوچھے کہ تھانے میں کیا بات ہوئی تو تم یہی کہنا کہ بس معمول کی پوچھ تاچھ کی ہے۔ عائشہ اور رانا بہادر علی کے تعلقات والی بات کسی کو نہیں بتانا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، بڑے عزم سے بولا۔ میں اس سلسلے میں اپنی زبان پر تالا ڈال لوں گا۔ طفیل کے جانے کے 10-15 منٹ بعد پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ میں نے فوراً لفافہ کھول کر رپورٹ کا مطالعہ کیا۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق عائشہ کی موت جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ موت کے منہ میں جانے سے قبل اس نے اپنی سلامتی اور بقا کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے تھے، اور اسی کوشش میں اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئی تھی، جن کے کانچ کی وجہ سے اس کی کلائیاں بری طرح زخمی ہو گئی تھی۔ اس رپورٹ کے ساتھ ہی عائشہ کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش بھی سرکاری اسپتال سے تھانے پہنچا دی گئی تھی۔ میں نے ایک پولیس اہلکار کو احمد نگر روانہ کر دیا تاکہ وہ مقتولہ عائشہ کے شوہر یعقوب ترخان کو بلا لائے۔ عائشہ کی لاش یعقوب کے حوالے کرنا تھی۔
हमारे ज़माने में फिंगर प्रिंट्स उठाने का रिवाज आम नहीं हुआ था और ना ही अदालत फिंगर प्रिंट्स की रिपोर्ट को कोई अहमियत देती थी। लिहाजा जब आयशा की लाश दरियाफ्त हुई और मज़कूरा लाश के मुआयने से मुझे पता चला कि उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया है, तो मैंने फिर भी उसकी गर्दन के किसी मखसूस मुआयने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। वैसे भी पानी में बहकर यहाँ तक पहुँचने के दौरान फिंगरप्रिंट्स की मौजूदगी का कायम और बरकरार रहना मुमकिन नहीं था। मेरा ध्यान बार बार 8 साला यूसुफ की तरफ भी जाता था। यूसुफ आयशा और याकूब की इकलौती औलाद था। उसके वालिदैन का किरदार जो भी रहा हो और आयशा की मौत के असबाब कुछ भी क्यों न हो, इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं था कि वो मासूम माँ जैसी नेमत से महरूम हो गया था। थोड़ी देर के बाद याकूब तुरखान थाने में मौजूद था। अब दोपहर रफ्ता रफ्ता सहपहर में ढल रही थी। याकूब को ये तो पता चल ही चुका था कि मैंने आयशा की लाश की हवालगी के सिलसिले में उसे थाने बुलाया है। वो अंदर बाहर से बुरी तरह टूटा हुआ दिखाई देता था। मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया। वो मेरे सामने आकर बैठा और गुलूगीर आवाज़ में बोला, थानेदार साहब, आयशा के कातिल का कुछ पता चला? हाँ, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ पता चल चुका है मुझे, मैंने मायनी खेज लहजे में कहा। कि क्या? वो लुकनत ज़दा अंदाज में मुस्तफसिर हुआ। ये कि तुम्हारी बीवी को जुमा और हफ्ते की दरमियानी रात 11 और 12 बजे के दरमियान गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया था। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। उस बदनसीब ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन जालिम कातिल ने उसकी पेश नहीं चलने दी। उसी मुज़ाहमत के दौरान में उसकी चूड़ियाँ टूटती रहीं और कलाइयाँ ज़ख्मी होती रहीं। नहर के किनारे पर जहाँ झाड़ियों में से आयशा की चादर और चप्पल मिली, वहीं आसपास टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े भी मिले थे। अगलब इम्कान ये है कि उसी मुकाम पर ज़ोर आवर कातिल ने आयशा की ज़िंदगी का चिराग गुल किया और फिर उसकी लाश को सुपुर्द नहर कर दिया। मगर ये सारी बातें तो आप पहले भी मुझे बता चुके हैं। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। इसमें नया क्या है जनाब? इसमें नया ये है कि तुम्हारी बीवी के राना बहादुर अली के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात थे। मैंने उसकी आंखों में बहुत दूर तक देखते हुए सरसराती हुई आवाज़ में कहा। क्या? याकूब तुरखान को इस तरह झटका लगा जैसे उसने बेध्यानी में बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। झुरझुराती हुई आवाज़ में उसने मुझसे पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, मैंने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा, और इस सिलसिले में मैंने मुकम्मल तस्दीक कर ली है। मुझे पता चला है कि तुम्हारी बीवी अक्सर रात की तारीकी में राना बहादुर अली से मिलने उसके डेरे पर जाया करती थी। वक़ुआ की रात भी वो इसी मकसद के साथ घर से निकली थी और फिर उससे हादसा पेश आ गया। मैं बात ख़त्म करके उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेने लगा। याकूब तुरखान के चेहरे पर मुझे ज़लज़ले के आसार दिखाई दिए। बेहद टूटे हुए लहजे में उसने कहा, ये सारी बातें आपको किसने बताई हैं याकूब? मैंने ठहरे हुए अंदाज में उसे मुखातिब किया। तुम पेड़ नहीं गिनो, सिर्फ आम खाने की गर्ज रखो और ये बताओ कि तुम आम मीठे हैं या खट्टे? जनाब, आप ठीक कह रहे हैं, वो मुर्दा सी आवाज़ में बोला। और तुम्हें आयशा और राना बहादुर अली के ताल्लुकात का इल्म था? मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। लेकिन तुम मजबूर और बेबस थे। राना बहादुर अली के सामने तुम्हें दम मारने की हिम्मत नहीं थी, लिहाजा तुमने बेगैरती की ज़िंदगी को अपना नसीब समझ लिया और चुपचाप ये घिनौना तमाशा देखते रहे। उसकी आंखें छलक आई और वो नन्हे बच्चों की मानिंद बिलक बिलक कर रोने लगा। उन लम्हात में मुझे उस लाचार शौहर पर बेपनाह तरस आया। मैंने उसे रोने दिया ताकि उसके दिल का गुबार धुल जाए। थोड़ी देर के बाद वो अपनी आंखें साफ करते हुए बोला, थानेदार साहब, मैं क्या कर सकता था? उसके अल्फाज में दुनिया जहां का दर्द सिमटा हुआ था। मैंने मायनी खेज अंदाज में कहा, तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। जी? वो मुतअज्जिब अंदाज में मुझे तकने लगा। मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया थानेदार साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि वक़ुआ की रात अचानक तुम्हारी गैरत जाग उठी और तुमने फ़ैसला कर लिया कि इस गंदे खेल को मज़ीद आगे नहीं बढ़ने दूँगा। मैंने बदस्तूर उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा। उस रात जैसे ही आयशा घर से निकली, तुम भी खामोशी से उसका ताक़ुब करते हुए निकल खड़े हुए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं अपने जहन में तरतीब पाने वाली कहानी की रोशनी में याकूब तुरखान को घिसने की कोशिश कर रहा था। एक लम्हे के तज़ब्ज़ुब में रहने के बाद उसने जवाब दिया। उसके लहजे में कतियत का अंसर शामिल था। नहीं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर तुम दबे कदमों आयशा का ताक़ुब करते हुए राना बहादुर अली के डेरे के करीब पहुंच गए।
میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ پھر تم نے اس کا کام تمام کر دیا۔ میرا لہجہ اتنا اٹل تھا کہ وہ لرز کر رہ گیا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، کاش میں ایسا کر سکتا۔ کیا مطلب؟ اب میرے چونکنے کی باری تھی۔ کیا تم نے عائشہ کا گلا گھونٹنے کے بعد اسے موت کے منہ میں نہیں ڈھکیلا تھا؟ نہیں جناب، وہ شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ میں گھر سے نکلا تو اسی ارادے سے تھا، لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ کوئی مجھ پر سبقت لے گیا تھا۔ کوئی کون؟ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ شوقا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ تمہارا مطلب ہے رانا بہادر علی کے ملازم شوقا نے تمہاری بیوی عائشہ کا گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ جی بالکل، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ حالانکہ اس رات میں عائشہ کو ٹھکانے لگانے کی نیت سے ہی گھر سے نکلا تھا۔ میری برداشت جواب دے گئی تھی۔ میں بے غیرتی کی زندگی جیتے جیتے خود کو ایک زندہ لاش سمجھنے لگا تھا۔ میں نے ہمت کر کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عائشہ کا کام تمام کر کے اس اذیت کا خاتمہ کر دوں گا، لیکن یہ کام میرے ہاتھوں سے نہ ہو سکا۔ بات کے اختتام پر وہ ایک مرتبہ پھر سسک اٹھا۔ پھر میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ وقوع کی رات وہ عائشہ کے پیچھے ہی گھر سے نکل گیا تھا اور تھوڑا فاصلہ رکھ کر وہ عائشہ کا تعاقب کرتے ہوئے اس مقام تک جا پہنچا جہاں مجھے عائشہ کی سرخ گرم شال اور چپل پڑی ملی تھی، اور وہیں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جھاڑیوں کے عقب سے ایک شخص اچانک برآمد ہوا اور اس نے عائشہ کو زیر کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ اپنے تحفظ میں ہاتھ پاؤں چلانے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے حملہ آور کو پہچان لیا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شوقا عائشہ کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے در پہ کیوں ہے، اور جب تک وہ کچھ سمجھ پاتا شوقا اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ عائشہ کی موت کا ایک عینی شاہد مجھے مل گیا تھا، لیکن یہ عینی شاہد یعنی یعقوب ترخان یہ نہیں جانتا تھا کہ شوقا نے عائشہ کو موت کے گھاٹ کیوں اتارا تھا۔ اس کے مطابق جب اس نے عائشہ کو بے دم ہوتے دیکھا تو دبے قدموں واپس چلا گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ شوقا نے کب اور کیسے عائشہ کو نہر کے سپرد کیا تھا۔ تم نے یہ ساری باتیں مجھے پہلے کیوں نہیں بتائیں؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے استفسار کیا۔ رانا بہادر کے ڈر سے، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، اور پھر اپنی بیوی کے کالے کرتوتوں کی کہانی کس منہ سے سنا تھا؟ آخری جملہ اس نے بڑے کربناک انداز میں ادا کیا تھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو یعقوب، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں تمہاری بیوی کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ شوقا کو ضرور کیفر کردار تک میں پہنچا کر دم لوں گا، اور اس سلسلے میں مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت پیش آئے گی۔ تم اس اندوہناک واقعے کے چشمدید گواہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم قانون کے ساتھ بھرپور تعاون کرو گے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا کر اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کے بعد عائشہ کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش اس کے حوالے کر دی۔ 28 فروری کی شام عائشہ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اگلے روز یعنی 29 فروری کی دوپہر کو رانا بہادر علی اپنے چمچہ خاص شوقا کے ہمراہ جھنگ سے واپس آ گیا۔ 29 فروری کے ذکر پر چونکنے کی ضرورت نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ لیپ کا سال تھا۔ گزشتہ روز یعقوب ترخان کی زبانی جو سنسنی خیز اور عبرت انگیز انکشافات ہوئے تھے، ان کے پیش نظر میں نے شوقا کی گرفتاری کا بڑا شافی بندوبست کر رکھا تھا۔ لہٰذا جیسے ہی اس نے احمد نگر میں قدم رکھا، میرے سادہ لباس چاق و چوبند اہلکاروں نے اسے گرفتار کر کے تھانے کی حوالات میں پہنچا دیا۔ شوقا کی گرفتاری پر رانا بہادر علی نے بڑی اچھل کود مچائی تھی، لیکن میں نے کوئی پرواہ کیے بغیر شوقا کو تفتیش کی چکی میں پس ڈالا۔ شوقا کے خلاف میرے پاس اتنا ٹھوس ثبوت تھا کہ وہ زیادہ دیر تک تفتیش کے سامنے مزاحمت نہ کر سکا، اور اس نے عائشہ کے قتل کا اقبال کر لیا۔ شوقا نے پہلے تو اس قتل کا سارا ملبہ اپنی ذات پر ہی گرا ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جو عورت رانا بہادر علی کی منظور نظر ہو، اسے شوقا نے اپنی مرضی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ جب میں نے تفتیش کے مخصوص گر آزمائے تو وہ یہ بتانے پر مجبور ہو گیا کہ یہ قتل اس نے رانا بہادر علی کی ایما پر کیا تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں رانا بہادر علی کو شریک جرم بلکہ اس جرم کی اصل جڑ نامزد کرتے ہوئے شامل تفتیش کر لیا۔ پہلے تو رانا بہادر علی مجھے اپنے تعلقات سے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میں نے جب اس کی ہر دھمکی کو جوتے کی نوک پر رکھا تو وہ راہ راست پر آ گیا۔ میری کڑی تفتیش کے جواب میں اس نے بتایا کہ عائشہ نے اس کے ساتھ غداری کی تھی۔ وہ اس کے سیاسی حریف کریم بخش آف جمال کوٹ کے ساتھ جا کر مل گئی تھی
اور احمد نگر کی اہم خبریں جمال کوٹ پہنچا رہی تھی، لہٰذا اس نے عائشہ کا کام تمام کروانے کے بعد اسے نہر میں پھینکوا دیا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ عائشہ کی لاش جمال کوٹ کے علاقے میں نہر سے برآمد ہو تاکہ اس کے قتل کا شک ملک کریم بخش کی طرف چلا جائے، جو اس کا سیاسی حریف تھا۔ اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے اس نے جمال کوٹ میں اپنے ایک ایسے بندے کو بھی تعینات کر دیا تھا جو نہر میں سے عائشہ کی لاش کو دریافت کرتا، لیکن رانا بہادر علی کی بدقسمتی سمجھ لے یا وقت کی ستم ظریفی کہ عائشہ کی لاش نہر کے سست رو پانی میں بہتے ہوئے اللہ دتہ کے جال میں جا پھنسی، اور اللہ دتہ مچھیرے نے جھونک زمین میں نہر کے اندر اپنا جال نہ پھیلایا ہوتا تو یقیناً عائشہ کی لاش بہتے ہوئے جھونک زمین سے آگے نکل جاتی اور پھر جمال کوٹ میں پہنچ کر دریافت ہوتی، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر کبھی نہیں چلتی۔ عائشہ کا کردار اور اس کا جو کچھ بھی تھا اللہ کا معاملہ تھا اور اس کا معاملہ تھا۔ وہ اپنے اچھے برے اعمال کے لیے اپنے معبود کو جواب دہ تھی، لیکن زمینی حقائق یہ تھے کہ اس کا خون ہوا تھا اور یہ خون ناحق انصاف کا طلبگار تھا۔ میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں اس کے قاتل بلکہ قاتلوں کو عدالت سے قرار واقعی سزا دلواؤں، لہٰذا میں نے رانا بہادر علی اور اس کے نمک خوار شوکا کے خلاف بڑا مضبوط چالان تیار کر کے انہیں حوالہ عدالت کر دیا تاکہ دوسروں کے لیے نمونہ عبرت ثابت ہو۔ خس کم جہاں پاک۔ یہاں پر ہماری ہو جاتی ہے کہانی ختم۔ کیا کہوں اس کہانی کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو اس بچے کا خیال آتا ہے، 8 سال کا بچہ جو اپنی ماں کی محبت سے محروم ہو گیا، اس کے سائے سے محروم ہو گیا، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے کیسے بھی کسی کو بھی یوز کرتے ہیں۔ جب تک کہ اس عورت کی ضرورت تھی اس کو یوز کیا، اور جب اس کی ضرورت ختم ہو گئی، دیکھا کہ وہ اپوزٹ پارٹی کی طرف جھک گئی ہے تو اس نے اس کو قتل کروا دیا۔ اس کو سمجھا بھی تو سکتا تھا، مارنا ہی ایک حل تھوڑی تھا اس کا، اس کو سمجھا سکتا تھا، باتوں سے بہلا سکتا تھا، لیکن اس کو تو ایک تیر سے 2 شکار کرنے تھے نا، اس کو بھی ختم کرنا تھا اور سامنے والے پارٹی کے جو لیڈر تھا اس پر بھی اس کا قتل کا الزام لگانا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں بس وہی ہوتا ہے، ہم کتنی بھی تدبیریں بنا لیں، کتنا بھی سوچ لیں، ہوتا وہی ہے جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ اور آخر میں کیا ہوا انجام؟ سب کچھ گیا ہاتھ میں سے۔ چلیے اس کہانی کو اب یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ سنیے، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی، اور پسند آئے تو بالکل لائک کریے، کمنٹس لکھیے اور شیئر کریے، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سارے لوگ سبسکرائب کریے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سبسکرائب کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا بہت 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 شکریہ، اور جن لوگوں نے نہیں کیا پلیز کر دیجئے۔ چلیے ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔